जनाब सूरह बकरा मुसहफ की तरतीब पर वाक़ई होने वाली सूरत है। सूरह फातिहा नुज़ूल के एतबार से मुकम्मल नाजिल पहली, वैसे भी तरतीब मुसहफ में पहली है और नुज़ूल के एतबार से भी अपनी जगह मुकम्मल सूरत पहली है। यानी मुकम्मल सूरत जो एक साथ नाजिल हुई पहली वो सूरह फातिहा ही थी। सूरह बकरा आप जानते हैं कि तवील सूरत है और उसमें बहुत से अज्जा हैं, चुनांचे ये अरसे दराज पर नाजिल हुई। हाँ, ये इस बारे में सब जानते हैं कि इसकी वो आयत जिनका भी जिक्र आया था कि वो अर्श के खजानों में से है, तो वो तो मक्की दौर का वाक़या है, मेराज का। बाकी आयत अक्सर वो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। तो सूरह बकरा क्या है? मदनी सूरत है। आगाज में इसके जो अलिफ लाम मीम के अल्फाज हुरूफ मुक़त्तआत वाक़ई हुए हैं, इसके बारे में कुछ तफसील अर्ज़ कर देते हैं, इंशाअल्लाह आगे जाके और वजाहत होती रहेगी। सूरतों के जो नाम होते हैं ये उसके लिए गुमान है तरह का कि वो सूरत है जिसमें कि बकरा का तस्करा यानी गाय का तस्करा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि बनी इसराइल का एक वाक़या आज ही की नशिस्त में हो सकता है कि जिसमें गाय का जिक्र आया, तो ये वो सूरत है अलामत के तौर पर वो सूरत जिसमें गाय का जिक्र है। अलिफ लाम मीम के बारे में उसका रहा था कि ये हुरूफ मुक़त्तआत है। हुरूफ मुक़त्तआत यानी मुनक़ता हुरूफ, अलहदा किए गए हुरूफ। यानी आमतौर पर तो इस तरह से पढ़ेंगे ना, अलिफ लाम मीम तो अलग पढ़ेंगे जैसे कि आमतौर पर पढ़ा जाता है। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसको अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। जब इसे अलग अलग करके पढ़ा जाएगा इसीलिए इसको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ये अरबों के कलाम में पहले भी मारूफ था। और यानी किसी अपने से कलाम किया जाए और कहिए कि नास के साथ कलाम किया जाए तो बाज़ अल्फाज का मुखफ़फ़, जिसे अंग्रेजी में एब्रिविएशन कहते हैं ना, किसी की तख़फ़ीफ़ का छोटा उसका एक अलामत उसकी बना ली जाए, तो मुखफ़फ़ के तौर पर बाज़ अल्फाज के लिए बाज़ हुरूफ को इख्तियार करते थे। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में अलिफ लाम मीम के आगाज के हवाले से आगाज ही में इस बात को दर्ज किया कि शौराए अरब के यहाँ ये तरीका हम देखते हैं नजर आता है कि वो तवील कलाम को मुख्तसर करने के लिए हुरूफ को अलग अलग इस्तेमाल किया करते थे। जैसे एक मिसाल दी, एक शायर कहता है कि अपनी महबूबा से कहता है कि कुल्तु लहा क़फ़ी फ़क़ालत क़ाफ़, मैंने उससे कहा कि रुक जाओ तो उसने कहा क़ाफ़। क़ाफ़ क्या है? ये असल में मुखफ़फ़ है इस बात का कि उसने कहा कि आई वक़फ़तु, कि मैं रुक गई, तो ये क़ाफ़ वक़फ़तु का मुखफ़फ़ बन गया। इस तरह से ये तर्ज मारूफ था। या बाज़ औक़ात बाज़ उलमा ने लिखा कि बाज़ औक़ात अरबों के यहाँ तरीका था कि किसी अहम बात से पहले वो गैर मामूली कोई बात करते थे ताकि हर कोई मुतवज्जे हो जाए, जिसके कोई माना नहीं होते थे, बस वो बेमाना अल्फाज मगर मुतवज्जे करने वाले अल्फाज होते थे। कोई आता था दूर से खबरदार करने वाला, तो वह आके बाज़ हुरूफ ऐसे ही पढ़ता था कि लोग देखें कि भाई क्या कर रहा है, बेमाना कलाम है, सब मुतवज्जे हो जाते, तो बामाना कलाम का आगाज करता था। तो कहा इस तरीके से भी एक उसलूब था। मगर सहीतर बात यह है कि सारी बातें अपनी जगह रह जाएंगी। आखिरी बात यह है, और वो कुरान हकीम के आगाज पर पहला सबक भी है कि ये एक ऐसा ये आयत अपनी जगह एक ऐसी आयत है, अलिफ लाम मीम एक आयत है मुकम्मल, ये एक ऐसी आयत है या इस तरह की जितनी भी हुरूफ मुक़त्तआत आगे आएंगे कि जिसके बारे में तमाम मुफस्सिरीन जो कुछ लिख लें और अव्वलीन और आखिरीन का सारा इल्म सर्फ कर दिया जाए, तब भी आखिरी बात यही कही जाएगी कि वल्लाहु आलम बिमुरादिही, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसकी मुराद क्या है। तो अल्लाह चाहते हैं कि हर कुरान का पढ़ने वाला जब भी आए ता क़यामत वो कुरान हकीम के आगाज में इस बात का एतराफ करे कि अल्लाह मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। ये वो किताब नहीं है जिसको दावे के साथ पढ़ा जाए, ये वो किताब नहीं है जिसको दावे के साथ समझा जा सके, ये वो किताब नहीं है जिसको बुलंदबान दावों के साथ समझाया जा सके। यहाँ तो आजिज़ी दरकार है, यहाँ तो बेबसी का इजहार ही इनकी पहली मंजिल है, लाइल्मी का इजहार ही इनकी पहली मंजिल है। इस लाइल्मी के इजहार से बंदा आगाज करे कि अल्लाह मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। ये हमने कुछ बातें तो कर ली, मगर असल इल्म इस बारे में यानी अलिफ लाम मीम की हतमी और कतई मुराद क्या है ये अल्लाह आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो हम इसी से आगाज करते हैं अलिफ लाम मीम। अगरचे इसका अक़वाल बहुत से हैं और बाज़ सहाबा ने बाज़ आरा का इजहार किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इसके माना है अन अल्लाहु आलम, अना का अलिफ ले लिया, अल्लाह का नाम दरमियान वाला, इसी के दरमियान का लफ्ज़ आलम का मीम ले लिया, इस तरह से अन अल्लाहु आलम, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा जानने वाला। मगर बहरहाल ये सारे अक़वाल हैं, हस्बी मुराद वो है जो अल्लाह जानते हैं और कोई नहीं जानता। और फिर ये तरबियत की जा रही है कि जितना कुछ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दे ले लो, और जो न दे उस पर खामोशी इख्तियार करो। जो बता दिया गया हिदायत के लिए कामिल है, जो नहीं बताया गया इसलिए नहीं बताया गया कि उसमें हिदायत का कोई राज पोशीदा नहीं था। कुरान हकीम मुकम्मल कर दिया गया, उस बात को मुबहम छोड़ दिया गया। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह उसूल लिखते हैं, फरमाते अब हिमो मा अबहमहुल्लाह, उस चीज को मुबहम ही रहने दो जिसको अल्लाह ने मुबहम छोड़ा। तफसीर का उसूल है
اگر کوئی کہے کہ میں ہر بات ہر راز دریافت کر لوں گا تو کہا کہ یہ علم معلوم سے علم نامعلوم، جو انسان کے لیے نامعلوم کا دائرہ ہے، اس میں تعدی ہے، مداخلت ہے، اور یہ ایک طرح سے عدوان ہے، دست درازی۔ کسی نے کوئی راز چھپا رکھا ہو، آپ اس فکروں میں لگ جائیں تو اچھی بات ہے، تو ایک ایسا راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے، مخلوق کے لیے، بقیہ مخلوق کے لیے نہیں کھولا گیا، تو ہمیں بھی چاہیے تفویض سے کام یہ کہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بڑا سبق ہے جس کے بعد قرآن حکیم کا مطالعہ انشاءاللہ صحیح سمت میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب، عصمت والی کتاب، بڑی کتاب، خاص کتاب جس کو تم جانتے ہو۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ عجیب بات ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اگر پہلے سے ہدایت یافتہ ہے تو متقی ہے، ہدایت یافتہ تو متقی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ ہاں، اس کے لیے ہدایت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اسے پڑھو گے اور کچھ نہیں کرو گے اور اس کی ہدایت تمہیں مل جائے گی، ایسا نہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے جس طرح سے بقیہ کاموں کو، معاش کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسی طرح سے ہدایت کے بھی بعض اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو گے تو ہدایت تمہیں مل جائے گی، اور اس میں سے بڑا سبب تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرو۔ دیکھیے مثال ایک پیالے کی مانند ہے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے تو یہ تقویٰ ہے، اور اس میں قرآن کا علم آئے گا، ہدایت قرآن آئے گی۔ جو شخص صحیح نیت کے ساتھ پڑھے گا اس کو یہ قرآن حکیم ہدایت سے سرفراز کرے گا۔ جس کی نیت کجی نکالنے کی اور ہیلے بہانے تراشنے کی اور اپنے لیے چور دروازے کھولنے کی ہو تو قرآن حکیم پڑھ کر بھی گمراہی ہوتا رہے گا۔ قرآن حکیم پہلے یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ تو تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت تو سب کے لیے ہے، تقویٰ والوں کے لیے ہدایت واقعی ہدایت بن جائے گی۔ ہدایت اپنی ذات میں ہدایت نہیں ہوتی، جب کسی شخص کے ساتھ جڑتی ہے تو ہدایت بنتی ہے، معنی میں کہ اس کے لیے ہدایت بن جاتی ہے۔ فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور یہ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات آگے بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یہاں ایک اور پابندی لگا دی گئی کہ یہ مطالبہ نہ کرنا کہ یہاں دلائل وہ ہوں جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، یا دلائل وہ ہوں جیسے کہ آج کی دنیا میں، آج کا جدید انسان طرح طرح کی معذوریوں کا شکار ہے۔ اور مجھے عرض کرنے دیجیے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید بڑے ترقی یافتہ دور میں ہم آ گئے ہیں اور بہت زیادہ ہمارا افق ذہنی وسیع ہو گیا ہے، اسباب معلومات اور تحقیق کے ذرائع بہت پھیل گئے ہیں، اور پچھلے انسان کی نسبت ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حواس خمسہ کے پنجرے میں بند ہو جانے والے ایک قیدی کی مانند ہیں۔ آج کے انسان نے پتہ نہیں کیوں عزت کر رکھی ہے کہ وہ مانوں گا جو دیکھوں گا، وہ مانوں گا جو حواس خمسہ کی گرفت میں آتا ہوں، اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان اس کے علم کو پہنچا ہے، انسانیت کو پہنچا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ معلومات کا بڑا دائرہ تو وہ ہے جو اندیکھا ہے، غیب میں ہے، اور اس کے ماننے سے انکاری ہو گیا بغیر کسی دلیل کے۔ یہ المیہ ہے، قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ پہلے یہ مانو کہ سب تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتا، اس پر ایمان لانا ہوگا۔ ہاں، کچھ ایسا ہے جو آثار دکھائے جائیں گے تمہیں، یہ تمہاری گرفت میں آ سکتا ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں، دلائل قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دکھائیں گے، تمہارے اندر بھی اور اس کائنات میں بھی۔ اس دیکھے ہوئے سے اندیکھے ہوئے پر ایمان لے کر جو کچھ تمہارے لیے قدرت کے دلائل اللہ نے رکھ دیے ہیں، وہ آیات قرآنی کی صورت میں ہو، آیات آفاقی کی صورت میں ہو، تجربات روحانی کی صورت میں ہو، ان کی بنیاد پر اس کو مانو جس کے ذرائع تمہارے پاس نہیں، اس پر بھی ایمان لے کر اس وجہ سے مانو کہ بتانے والا سچا ہے، اس وجہ سے مانو کہ نازل کرنے والا وہ ہے جس کا علم کامل ہے۔ اپنے تجربے پر کل علم کو محیط نہ رکھنا۔ تو فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ متقین وہ ہے، متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہاں خبر صحیح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ توہمات کو ماننے لگ جائیں۔ وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہے اور مصدقہ ذرائع سے آپ تک پہنچ گئی ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تجربے سے ثابت ہے یا نہیں ہے، عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، بس مانا جائے گا یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا اس میں خرچ کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تین باتیں آئیں، پہلا اعتقادی مسئلہ ہے، دوسرا بدنی عبادات کے لیے ایک بڑی شے کی طرف اشارہ کیا گیا، تیسری چیز جو ہے وہ مالی عبادات۔ کہیں اس میں آپ کے لیے ایک پورا، ہمارے لیے پورا ایک ضابطۂ عمل آ گیا۔ پہلی بات کیا ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یؤمنون بالغیب۔ دوسری بات کیا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، بدنی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا پرستی کے راستے پر انسان کو ڈالتی ہیں۔ اور پھر اگر دل میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے، اسے انسان خرچ نہیں کر سکتا، تو بہت سے احکامات میں، مالی عبادات میں، مالی احکامات میں نقصان اٹھائے گا، حرام کی طرف جائے گا، اور اسی طرح ناجائز ذرائع آمدن کی طرف جائے گا، پھر یہ متقی نہیں ہو سکتا۔
تو کہا بدنی عبادات کا اہتمام نماز کا اس کا عنوان ہے بڑی چیز اس میں سے. اسی طرح مالی عبادات کا اہتمام اور مالی ڈسپلن کہہ لیجیے آپ, اعتقادی ڈسپلن, بدنی ڈسپلن اور مالی ڈسپلن, یہ تینوں چیزیں آغاز ہی میں سکھا دیں گی کہ متقی کے اندر یہ ہوا کرتی ہے. مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. آپ کی طرف جو نازل کیا گیا وہ قرآن ہے, آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا وہ تورات و انجیل ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور وہ متقین ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیے اس میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ سے پہلے آنے والی وحی کا تو ذکر ہوا, یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس لیے کہ کوئی آنے والے نہیں. یہ جو قادیانی ہے وہ یہاں پر یہ اعتراض کرتے بلکہ کئی اشکال پیدا کرتے ہیں, کہتے ہیں وبالآخرۃ هم یوقنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آخری وحی آئے گی اس پر وہ یقین رکھتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل صرف و نحو کے اعتبار سے بھی غلط ہے, عربی کے اعتبار سے غلط بات ہے, ترجمہ بھی یہ نہیں کیا جا سکتا. وبالآخرہ, آخرہ صفت مؤنث ہے, وہی مذکر ہے عربی زبان میں, تو یہ وہی کی صفت ہو نہیں سکتی. آخرہ سے مراد وہی آخرت ہے جس کو قرآن حکیم جا بجا آخرت کہتا ہے, یعنی آخرت کا دن, یوم الآخرہ جو آخرت کا دن ہے آنے والا ہے, روز جزا کا دن, اس کا ذکر ہو رہا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون, عمل کے لیے بہت اہم بات ہے کہ ایمان رکھتے ہو آخرت پر, پختہ یقین رکھتے ہو. وبالآخرۃ هم یوقنون, یقین پختہ رکھتے ہو. یہ صفات ہے متقی کی. آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے, اولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب بتا دیا کہ بندہ مومن کے لیے کامیابی کا تصور, فلاح کیا ہے, وہ آخرت کی کامیابی ہے. فلاح کے معنی دنیا میں پورے نہیں ہوتے. دنیا میں کسی امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے, اس کو فلاح سے تعبیر نہیں کرتے, نجات سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. فلاح اور نجات آخرت کی نجات ہے. آگے ذکر آئے گا, قرآن حکیم بھرا ہوا ہے, ہر صفحہ آخرت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر یا ان کے حق میں, انذرتہم, آپ انہیں چاہے آپ انہیں انذار کریں, ام لم تنذرہم, چاہے آپ انہیں انذار نہ کریں. انذار کیا ہے, ڈر سنانا, اور ہمدردی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, اور کسی کا بھلا چاہتے ہوئے اسے بتانا تم جو کام کرو اس کا انجام غلط ہے, اسے کہتے ہیں انذار. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو منذرین کہا جاتا ہے, ڈر سنانے والے, آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. فرمایا کہ یہ جو ہے وہ آپ چاہے انہیں ڈر سنائے چاہے آپ انہیں ڈر نہ سنائے, لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے نہیں. کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک, بڑا عذاب. کیوں ہے یہ ختم اللہ, یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. ایک سزا ہے جو نقص سزا ہے. سزا کی دو قسمیں ہیں, بعض ایسی بدعمالیاں ہیں, بعض ایسی محرومیاں ہیں جس کی وجہ سے نقص سزا دیتی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کی توفیق سخت کر لیتے ہیں اور انسان کو گناہ میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت سخت سزا, بہت سخت سزا. فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے, اور اس ختم قلوب کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما. تو ایسے ختم قلوب کے بعد پھر کسی انذار کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی. تو فرمایا ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں, ڈر سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب یہاں تین قسم کے لوگوں کا ذکر آتا ہے جو نوع انسانی میں پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم سننے والے تین طرح میں تقسیم ہو جایا کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے اللہ پر, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور اہل ایمان. دیکھیے سب سے پہلا گروہ وہ تھا جو ایمان والے تھے, متقین, جن کی صفات بیان ہو گئی کیسے ہوتے ہیں تقوی والے, ایک گروہ. اب یہ دوسرا گروہ بیان ہو رہا ہے لوگوں کا کہ جو اصل میں کرتے کیا ہے کہ سنتے ہیں بات کو مگر سمجھنا نہیں چاہتے, اور انکار کر بیٹھتے ہیں. ان کے دلوں سے انکار کر لینے والے یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے سے ہو سکتا ہے اقرار کر لیں, جس کو منافق کہتے ہیں. تیسرا گروہ منافقین کا وہ ہے جو منافق ہے کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے انکار کر رہا ہوتا ہے. تو بتایا کہ یہ انکار کرنے والے ایسے ہیں, کرتے کیا ہے, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ دھوکہ دے نہیں سکتے. اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حال کو. يخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو. وما يخدعون الا انفسهم, مگر حقیقتاً یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی ہی جانوں کو, اپنے ہی آپ کو. وما يشعرون, مگر ان کا شعور نہیں, مگر اس کا ان کو شعور نہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے بڑھا دیا ان کے مرض میں, یعنی چھوڑ دیا ان کے حال پر ان کو کہ آگے بڑھتے چلے جائیں اپنے مرض میں. نفاق کو قرآن حکیم مرض سے تعبیر کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
बिमा कानू यकज़िबून, बसबब उस झूठ के जो बोला करते थे। वइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, कि ज़मीन में फसाद बर्पा न करो, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सुलहजू हैं, हम तो मुस्लिह हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। वहाँ कुरान हकीम एक नक्शा खींच रहा है, दिखा रहा है कि बाज लोग ऐसे हैं जो अपनी जबान से जो बातें अच्छी अच्छी करते हैं और अपने आप को बड़ा सुलह करने वाला यानी इस्लाह करने वाला दिखाते हैं, और जो है नाफे बताते हैं, और जो है वो फसाद को दूर करने वाला अपने आप को बावर कराते हैं, बड़ा मुफीद बतलाते हैं, मगर असल में ऐसे होते नहीं। तो चाहिए कि सिर्फ नामों पर न जाओ, सिफात को देखो, किन सिफात का हामिल है, सिर्फ उसके दावों पर न जाओ, बल्कि देखो कि उसके अंदर अहलियत क्या है क्या नहीं है। अला, आगाह हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, आगाह हो जाओ कि यही फसादी है, यही फसाद करने वाले हैं। इस्लाह के बिलमुकाबिल फसाद को दिखाया गया कुरान की, फरमाया एक तरफ फसाद है, ये मुनाफिकीन का कुफार का तरीका है। सुलह और इस्लाह क्या है, सलाह और इस्लाह क्या है, ये असल में अहले ईमान का तरीका है। फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, आगाह हो जाओ यही तो मुफसिद है, वलाकिन ला यशऊरून, मगर शऊर नहीं रखते। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि देखो ये जिहाद तो बड़ी बुरी बात है, इससे जो है लोग मारे जाते हैं, और जो है वो तुम्हारा आदमी मारा जाए या काफिरों का, तो वो भी तो किसी का बेटा था, वो भी तो किसी का भाई था। तो अब ये एक सुलह जुई वाली बात है और बड़ी खूबसूरत लग रही है, मगर असल में इसमें फसाद है। बंदे मोमिन क़िताल कर कर भी मुस्लिह होता है, और काफिर मुनाफिक वो सुलह की तरगीब करवा कर भी मुफसिद होता है। मालूम हुआ कि असल बात है अल्लाह का हुक्म, जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए और रसूलुल्लाह का तरीका आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सुलहजोई है, वो इस्लाह पसंदी है। और जो अपनी तरफ से कुरान और सुन्नत के बेमुकाबिल तजवीज़ करने तरीके हो, वो असल में फसाद है। वो सब कुछ वो तरीका हयात ही फसाद पर मबनी। अला, आगाह हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। मुनाफिकीन यही कहते थे ना, क्यों अपने आप को खराब कर रहे हो, अपनी दुनिया की कुछ फिक्र करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना, अपने घर वालों का ख्याल करो, फला देखो इतनी ताकत है कैसर और किसरा की, मारे जाओगे वहां जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, और इतनी सी बस्ती है ना कुछ तुम्हारे पास है, इनके खिलाफ खड़े हो रहे हो। ये सारी बातें सुलहजुई की बातें थी, इस्लाह चाहने की बातें थी बज़ाहिर, मगर हकीकत नहीं थी। फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ जैसे कि लोग ईमान लाए, क़ालू, तो कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम ईमान लाए वैसे जैसे बेवकूफ ईमान लेकर आए। सुफ़हा बेवकूफ लोग ईमान लाए। पहली बात तो यहाँ देखिए जो फरमाया, क्या ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। उलमा ने लिखा कि यहाँ कमा अमन नास से नास का पहला इतलाक सहाबा इकराम पर होता, तो सहाबा इकराम मेआरे हक हैं, सहाबा इकराम मेआरे ईमानी, उनकी तरह से ईमान लाओ, जैसे सहाबा ईमान लाए ऐसे ईमान लाओ, सीधे तरीके से, तो फिर तुम्हारा ईमान काबिल एतबार है। और आज तक उसका ईमान काबिल एतबार है और उसका शरीयत का वो तस्वुर काबिल एतबार है जो कि सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक उनसे मोहब्बत पर मबनी है। अगर सहाबा इकराम को निकाल दिया जाए दरमियान में से तो ईमान भी फिर काबिल एतबार नहीं रहता। तो आमन नास यहाँ से मुराद सहाबा इकराम है। कुरान हकीम आगाज ही से उनकी फजीलत का बयान शुरू करता है, जाबजा इंशाअल्लाह आता रहेगा। तो कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम ईमान लाए उस तरह से जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए। उनके नजदीक बेवकूफी क्या थी कि अपनी दुनिया को तरज देना आखिरत पर। तो बताया गया कि हकीकत में तुम बेवकूफ हो, तुम नावाकिफ हो। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, आगाह हो जाओ ये मुनाफिक लोग ही असल में सुफ़हा है, ये नादान है। अक्लमंदी तो आखिरत का जानना है, खत्म हो जाने वाले फायदे पर ना खत्म होने वाले फायदे को तरजीह देना अक्लमंदी है। इन्होंने खत्म हो जाने वाले फायदे को तरज दिया आखिरत के न खत्म होने वाले फायदे पर, और तुमने क्या किया, आखिरत बेचकर दुनिया खरीद ली। ये है बेवकूफी इसकी। वलाकिन ला यअलमून, मगर जानते नहीं। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लाए। अब उनकी जो हैसियत है और मुसलमानों के माबैन रहना है तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, बज़ाहिर अपने ईमान का दावा करते हैं। व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों में होते हैं। कुरान हकीम मुनाफिकीन के सरदारों को शयातीन से ताबीर कर, मालूम हुआ कि बुरे लोगों के लिए इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है। और जब अकेले होते हैं अपने शैतानों में यानी अपने सरदारों में, क़ालू, तो उनसे जाकर कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तो बेशक तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो इस्तेहज़ा करने वाले हैं, हम तो दिल लगी कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के साथ जब बैठते हैं तो दिल लगी कर रहे थे, हम तो इस्तेहज़ा कर रहे थे बस। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके साथ मजाक करता है। क्या मतलब मजाक का? ऐसी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजाक नहीं करता, वो उसकी सिफत नहीं है, तो इन लोगों का तरीका है। मतलब यहाँ ये है, कायदा है, कहते हैं कि जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसा अमल होगा ना वैसी जजा दी जाती है, बदला उसी तरह का होता है। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, उर्दू मुहावरे में कहिए
تو کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے بتایا تمہارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہو اور سب بہت خوش ہو رہے ہو کہ ہم نے تو دنیا بچا لی اور یہ جتنا نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کو اس سے ہم محفوظ رہے. مگر جب آنکھ بند ہوگی اور وہاں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا کیا مذاق تھا کہ سب کچھ ضائع ہو گیا, اب واپس جانے کا بھی کوئی موقع نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم, اللہ نے انہیں استہزاء مبتلا کر دیا ہے. ویمدہم فی طغیانہم, اور ان کو بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون, وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, ان کو کچھ نظر نہیں آتا. آنکھیں بھی ان کے اندھی ہیں, دل بھی ان کے اندھے ہیں. یہاں یعمہون کے معنی ہے دلوں کا اندھا ہو جانا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. ہدایت بیچ ڈالی, یعنی تج دی, چھوڑ دی, جانے دی, اسے قبول نہیں کیا اور ضلالت و گمراہی کو مول لے لیا. فما ربحت تجارتہم, ان کو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا. کہتے ہیں نفع کو. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت فائدہ مند نہ رہی, سود مند نہ رہی. یہ چونکہ منافقین کا سارا ٹولہ یہودیوں کے زیر اثر کام کر رہا تھا اور یہود بہت زیادہ سمجھدار سمجھے جاتے تھے, بڑے تاجر سمجھے جاتے تھے, بڑے دو پیسے کا فائدہ جاننے والے اور بڑے عقل مند تاجر سمجھے جاتے تھے. تو اسے انہی الفاظ میں جواب دیا گیا. تم سمجھتے ہو کہ تم ان کی طریقے سے وہ جیسے اپنے آپ کو ماہر سمجھ رہے ہیں, تم بھی یہ بڑا کوئی زبردست سودا کر رہے ہو, ہرگز نہیں. تم نے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں مل گیا. وما كانوا مهتدين, اور وہ نہیں ہوئے ہدایت پانے والوں میں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, مثال ان کی. یہاں تک 3 گروہ پورے ہو گئے. پہلا گروہ اہل ایمان کا, دوسرا کفار کا, تیسرا منافقین کا. بتایا گیا 3 گروہ بن جاتے ہیں. اہل ایمان کھل کر جو کچھ بھی پیش آتا ہے اسلام کے راستے میں قبول کرتے ہیں اسے, اور آگے بڑھ کر اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے اعتقاد میں بھی, اپنے بدن پر بھی, اپنے مالی تقاضوں میں بھی. منافق اور کفار وہ ہوتے ہیں جو انکار کر کر ڈٹ جاتے ہیں, لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بے مقابل آ جاتے ہیں. اور منافقین وہ ہوتے ہیں جو بظاہر اقرار کا دعویٰ کرتے ہیں مگر باطن انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہاں بتایا مثلا کمثل الذی استوقد نارا, مثال ان کی ایسے جیسے ایک شخص نے آگ بھڑکائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال دی جا رہی ہے. ہوا کیا کہ جو یہود تھے وہ بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اگر نبی آخر الزمان کی بعثت ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور مکے کی بستی والے بھی جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے, تفصیل آئے گی آئندہ انشاءاللہ. مگر جب وہ آ گئے تو سب سے پہلے یہی انکار کرنے والے ہو گئے. یہود جو تھے وہ انکار کے اس بنیاد پر کہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہے. تو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مثلہم, ان کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا, مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت, جب وہ روشن ہو گئی. ما حولہ, اس نے روشن کر دیا ارد گرد کو. ظہر اللہ بنورہم, تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کی آنکھوں کی بینائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے گیا, یعنی ان کو اندھا کر دیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون, اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا, دھکیل دیا جس سے وہ دیکھ نہ سکتے تھے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون, ان کا حال ایسا ہے گویا کہ وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور وہ نہ دیکھنے والے ہوں, اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, اور وہ غور نہیں کر سکتے, لوٹ نہیں سکتے. یعنی جسے کہتے ہیں نا انگریزی تعبیر میں ریفلیکٹ کرنا, یعنی کسی بات کو دیکھ کر سمجھنا, اس کا ایک نتیجہ عکس کرنا. تو کہا اس سے وہ عاری ہو گئے. او کصیب من السماء, اب ایک اور مثال سے سمجھو. یعنی جب اس مثال میں کیا بات بتلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی, ماحول روشن ہو گیا وہی کے نور سے. مگر وہ جو قریب والے لوگ تھے وہی انکار کرنے والے ہو گئے, اس لیے کہ باہر کی روشنی جو تھی اندر کی روشنی ختم ہو گئی, آنکھوں کی روشنی, نور بصیرت ختم ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فائدہ نہ اٹھا سکے. دور دور سے آنے والے تو ایمان لے آئے اور اطراف و اطراف عالم میں ایمان پھیل گیا, مگر یہ قریبی یہ محروم رہ رہے ہیں. فرمایا او کصیب, ایک اور مثال سے سمجھو جیسے کہ بارش کی مثال من السماء, وہ آسمان سے نازل کی جائے. فیہ ظلمات و رعد و برق, اور اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے. جب آسمان سے بارش آتی ہے تو بادلوں سے اندھیرا ہو جاتا ہے. ورعد, اور گرج بھی ہوتی ہے, اور برق اور بجلی بھی ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظلمات سے مراد کفر ہے, یعنی کفر کے اندھیرے ہوں. ورعد, اب اس میں گرج ہے, یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو چوکنا کر دیا گیا. اور برق, اور آپ یہ ہے اصل میں بینہ, یعنی دلائل, وہ دلائل واضح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور ہوا کیا, سامنے والوں کو چاہیے تھا کہ اس اندھیرے ماحول میں گرج سے اور اس روشنی سے کچھ فائدہ اٹھاتے اور آگے چلتے, مگر ان کا حال یہ ہوا یجعلون اصابعهم فی آذانہم, انہوں نے اپنی انگلیوں کو ٹھوس لیا اپنے کانوں میں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, وہ جو کڑک تھی بجلی کی, موت سے ڈرتے ہوئے. حالانکہ وہ بجلی کی کڑک تو ایمان لانے کی دعوت تھی ان کے لیے, وہ جو انذار والی آیات تھی وہ ان کے لیے دلیل تھی اس بات کی کہ ایمان قبول کرتے. جو آخرت کی آیات ان کو سنائی جا رہی تھی, آپ جانتے ہیں قرآن حکیم کا اول حصہ وہ انذار پر مبنی تھا.
جس کو ترتیب مصحف کے آخر میں رکھا گیا. مکی قرآن اکثر آخرت کے احوال کے بیان پر مبنی سوائب تھے. ان کو چاہیے تھا کہ اس سے غور کرتے اور ایمان لے کر آتے، مگر یہ تو ڈر گئے موت کی وجہ سے. دنیا کی زندگی میں محبوب تھی، دنیا کا نقصان نظر آیا. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارهم، تو قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. یعنی اپنا ماننے کی سزا انہیں دی جائے گی کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی جائے گی، اب انہیں نظر ہی نہیں آئے گا. کلما اضاء لهم، اور ہر مرتبہ جب ان کے لیے بجلی روشن کی گئی، برق چمکائی گئی، مشوفی، تو اس میں تھوڑا سا چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے لیے اندھیرا ہو جائے، یعنی وہ جو کڑک تھی وہ تو اصل میں جگانے کے لیے تھی، اب جاگ جاتے مگر جاگتے نہیں تھے. جیسے اندھیرا ہوتا تھا قاموا، تو وہیں کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آتی تھی مگر اقرار نہیں کرتے تھے آگے بڑھ کر. اب بہت سے جو مال و دولت دنیا ہے اور جو رشتہ پیوند ہے یہ انہیں کھینچ لیتے تھے. ہاتھوں کی بیڑیاں، پیروں کی بیڑیاں اپنی طرف کھینچتی تھی اور قربانی دینے کو اثار کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. پچھلے طریقے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کے کانوں کی بھی صلاحیت ختم کر دیتا سننے کی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی صلاحیت بھی ختم کر دیتا دیکھنے کی. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر خوب قادر ہے. وَعَبُدُهُ حَمْدًا يُبَلِّغُ رَضَاهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ أَشْرَفِ مَنِ اجْتَبَاهُ وَعَلَىٰ مَنْ صَاحَبَهُ وَوَالَاهُ. أَمَّا بَعْدُ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ میں دو رکوعوں کے بعد یہاں سے تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مقام ہے جہاں پر باقاعدہ پہلا خطاب نوع انسانی سے کیا گیا. اللہ کا کلام نوع انسانی کے نام ہے، اور یہاں یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ باقاعدہ خطاب کیا گیا. آپ کو یہ پہلے دعا کا طریقہ سکھایا گیا. دعا کے جواب میں سورہ فاتحہ دعا ہے بندہ مومن کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم ہدایت کی پوری تفصیل کی صورت میں قرآن حکیم عطا کی. اور پھر انسان کو، مخاطب کو، قرآن حکیم پڑھنے والے کو کچھ اصولی ہدایات دی گئی، اور بتایا کہ دیکھو 3 طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے جو اچھے ہیں یعنی متقین، وہ صفات اختیار کرو تو یہ قرآن حکیم تمہارے لیے ہدایت بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہاں سے خطاب کر کر باقاعدہ بتانا شروع کیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جو پہلا مطالبہ آیا ہے یعنی مطالبے کے انداز میں قرآن حکیم میں، وہ بندگی کا مطالبہ ہے، اور اتنا بڑا مطالبہ ہے کہ سارے مطالبات اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. اگر انسان بندہ بن جائے تو سب کچھ بن جاتا ہے. ہمارے مشائخ صوفیہ وہ مقام بندگی کو بقیہ تمام جو مراحل سلوک ہیں اس میں آگے رکھتے ہیں. یعنی ولی ہونا ایک چھوٹا درجہ ہے، بندہ ہونا اس سے اوپر کی چیز ہے. تو کہا کہ یہاں آغاز میں سب سے پہلا جو مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مطالبے کی دلیل جو ایک معقول منطقی دلیل ہے وہ بھی ساتھ ہی رکھ دی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. کسی اور کی بندگی کا مطالبہ نہیں، اس کی بندگی جس کا تم کھاتے ہو، جس کا دیا ہوا پہنتے ہو، جس کے حکم سے تم وجود میں آئے ہو، جو تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، اور روز قیامت اسی کے سامنے جواب دہی بھی ہونے والی ہے. تم پر ہر طرح سے اختیار رکھتا ہے. الذی ربکم الذی خلقکم، جس سے تمہیں پیدا کیا. رب ہے اور خالق ہے. رب پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، ایک حال سے دوسرے حال تک، اور یہاں تک کہ آخری حال تک انسان کو لے جانے والا، اور ان تمام احوال میں اس کی ضروریات بدرجہ کمال پوری کرنے والا، اس کا اختیار رکھنے والا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تمہارا خالق ہے. اول مرحلے کا تمہیں تخلیق بھی اس نے کیا تھا. معلوم ہوا کہ جو خالق نہ ہو اس کی بندگی نہیں ہو سکتی. تو کل جو کچھ دیکھا جاتا ہے، جو کچھ موجود ہے، وہ 2 ہی قسموں پر تقسیم ہو سکتا ہے. ایک ہے خالق، اور بقیہ سب کچھ ہے مخلوق. تو بندگی کے لائق صرف خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. تو مخلوق کے لیے کام ہی ہے کہ بندگی کرے. مخلوق 2 طرح کی ہے. ایک وہ ہے جو کہ پابند کر دی گئی ہے، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، ان سب کو پابند کر دیا. یہ اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. طوعاً و کرہاً، یہ آسمان بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یہ زمین بھی، اور یہ سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، پرندے بھی، چرند بھی، اور اسی طرح جمادات، پتھر، سب کچھ. مگر ایک اور قسم مخلوق کی وہ ہے جو با اختیار ہے. اس کو یہ اختیار دیا کہ تم چاہو تو بندگی کرو اور چاہو تو نہ کرو. یہ پھر 2 قسم کے ہیں. ایک جنات ہیں جو نظر نہیں آتے، چھپا دیے گئے، اور ایک انسان ہے. تو یہ 2 گروہ جنہوں میں ان کو پابند نہیں کیا گیا، اختیار دیا گیا، اور ان سے ہی مطالبہ ہے. قرآن کی انہی کے نام ہے،
اور باقی جو پابند تھے ان میں جمادات سے لے کر فرشتوں کی اعلیٰ صف تک سارے کے سارے ہیں. فرشتے بھی مخلوق ہیں اللہ کی اور وہ بھی پابند ہیں, بندگی میں لگے رہتے ہیں, صبح شام اسی کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں. آگے ذکر آ جائے گا. فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. تو جو خالق ہے اسی کی بندگی جائز ہے. اب جو بتوں کو پوچھتے ہیں اور جو مخلوقات میں سے بعض کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں, ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا غیر منطقی اور غیر عقلی طریقہ ہے, کتنا ردی طریقہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے خود تراشتے ہو اور اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہو. اور اسلام کا طریقہ کتنا اعلیٰ ہے کہ اس کائنات میں انسان سے اوپر ایک ہی ہے, وہ ہے خالق. یہ سب انسان ہے, مخلوق, ساری مخلوقات میں سب سے اوپر انسان ہے, اشرف المخلوقات, اور انسان سے اوپر جو ہے وہ خالق ہے. تو اب یہ اپنے سے نیچے والوں کی بندگی کرے تو بہت اپنی بات ہے, اور اس کے شرف انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. تو اس کے لیے اگر واحد کسی کی بندگی غلامی بنتی ہے تو وہ اللہ کی غلامی ہے, اللہ کی بندگی ہے. یہی منطقی بات بھی ہے. یہاں فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اور تمہارا بھی خالق ہے, تم سے پچھلے والوں کا بھی خالق ہے. لعلکم تتقون, بندگی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہاں تقویٰ کی معنی بچنے کی, کس سے بچ جاؤ گے تم؟ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. الذی جعل لکم الارض فراشا, اس خالق رب کی مزید صفات بتائی جا رہی ہیں, انعامات کیا کیا ہیں تاکہ تم آمادہ بندگی ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنا دیا. وہ دونوں چیزیں بنانے کا کوئی اور دعوے دار بھی نہیں. یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور قرآن حکیم ہے جو بتاتا ہے کہ یہ اللہ اس کا خالق ہے, ان چیزوں کو اس نے بنایا. اور آپ دیکھیے تو جتنی بھی زندگی کی گہما گہمی ہے ان میں بہت اہم چیز بنیاد کی نیچے اور اوپر یہ دو چیزیں ہیں. تو ان دونوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے بتایا کہ جن نعمتوں سے تم صبح و شام متمتع ہو رہے ہو اس میں سب سے بڑی آسمان اور زمین کی نعمت تو اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اب اس کے مابین رہنے کے لیے تمہیں جو رزق چاہیے اس کو اگانے کا ذریعہ پانی ہے, اور اس کے لیے آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا. وَأَنزَلَ, اور نازل کیا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, ماء, پانی, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کے رزق پیدا کیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا, تو دیکھو عقل سے کام لو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا, اللہ کے لیے ند نہ متعین کرو, اس کے بالمقابل یعنی اس کے سامنے آنے والا, اس کا ہمسر کسی کو نہ ٹھہراؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا, اس کے لیے کوئی شریک نہ مانو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ تم جانتے ہو. جانی ہوئی بات عقل کی دنیا میں بھی اور فطرت سے بھی وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. باقی ساری باتیں وہ ہیں جو شیطانی وساوس سے مانی گئی ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اب یہ تو مان گئے کہ اللہ خالق و مالک ہے, اسی کی بندگی کرنی ہے. بندگی کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے ہدایت کا سلسلہ رسولوں کے ذریعے سے جاری کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں, اور ان پر جو کچھ قرآن نازل ہو رہا ہے یہ منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں اگر تمہیں کسی بارے میں شک ہے, اس بارے اگر تمہیں شک ہے تو ذرا ایک چیلنج کیا جا رہا ہے, اس کو قبول کرو. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تم پڑے ہوئے ہو کسی شک میں, مما نزلنا, اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا, اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, فاتوا بسورۃ من مثلہ, تو اس جیسی ایک سورت, قرآن حکیم میں جو سورتیں ہیں اس جیسی ایک سورت لے آؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ سورت تو سورہ کوثر بھی ہے, 3 آیات پر مبنی سورت بھی ہے, سورہ بقرہ بھی سورت ہے. تو کہا جا رہا ہے کوئی بھی سورت, یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ جیسی سورت, کوئی 3 آیات کی سورت لے آؤ. یہ ہے سب میں قرآن حکیم کا چیلنج, جو اس کی قرآن کی حقانیت پر بھی آج تک شاہد ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مبعوث من اللہ ہونے, قرآن کے منزل من اللہ ہونے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث من اللہ ہونے, اس کے لیے بھی دلیل کے طور پر کھڑا ہوا. اس کو کہتے ہیں اعجاز قرآن. جا بجا یہ مضمون آتا رہے گا, یعنی قرآن حکیم کا اعجاز. اعجاز کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے یا کے ساتھ اعجاز, وہ اعجاز کے معنی دوسرے ہیں. اعجاز کے معنی اختصار, اور ایک ہے اعجاز عین کے ساتھ. اعجاز کے معنی ہوتے ہیں سامنے والے کو عاجز کر دینا. اسی سے معجزہ بھی ہے, قرآن حکیم ایک معجزہ ہے. قرآن حکیم نے عاجز کر دیا اپنے مخاطبین کو, قرآن حکیم نے عاجز کر دیا اپنے معارضین کو. اور قرآن حکیم کے بالمقابل بعض لوگ بعض چیزیں بنا کر لاتے رہے, مگر وہ اتنی ردی تھی کہ جو بنوانے والے تھے انہوں نے اسے رد کر دیا. مثال کے طور پر یمن کا ایک بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور بعد کے زمانوں میں, تو اس نے کہا کہ کوئی اس کا معاوضہ کرے, اور شاعروں کے لیے اس نے جو ہے وہ رقم متعین کر دی. مگر جو چیزیں وہ بنا کر لے کر آئے اتنی ردی تھی کہ اس نے ان کو قتل کروا دیا. کہا تو میرا نام خراب کرواؤ گے اور کام خراب کرواؤ گے, اس لیے قرآن حکیم کے بالمقابل آنے جیسی چیز ہی, یعنی صرف الفاظ ہی نہیں ہے, اس کے معنی کا ایک مجموعہ ہے, اور اس کا ایک حسن ہے. اہل زبان اس کو محسوس کر سکتے ہیں.
تو آج تک انسانی میں چیلنج کھڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا. جس نے مقابلہ کیا اس نے منہ کی تھا، یعنی جو کچھ کوشش کی معارضہ قرآنی کی اس کو قبول نہیں کیا خود مخالفین نے. جو نہ ماننے والے انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن جیسی کوئی چیز ہے، تو کہا کہ فاتو بصورت من مثلہ، جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. اور بعد میں تو ایک آیت کا بھی چیلنج دیا گیا کہ ایک آیت ہی جیسی لے آؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم بلانے چاہتے ہو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. دعویٰ کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو کہا اگر یہ بناتے ہیں یہ بھی انسان ہے تو تم بھی بنا لاؤ کچھ، یہ بھی عرب ہے تم بھی عرب ہو تم بھی کچھ بنا لاؤ. مگر اس میں وہ عاجز رہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا تم کر بھی نہ سکو گے، کبھی نہ کر سکو گے. یہ ہے دعویٰ، وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے، اس بھڑکائی ہوئی آگ کے لیے جس کا ایندھن ہوں گے انسان، لوگ اور پتھر. یہ دھمکی ہے. اس کے بعد پہلے مطالبہ کیا گیا، چیلنج تھا، پھر ایک دعویٰ کیا گیا اور پھر دھمکی دے دی گئی کہ اگر تم اپنے اس چیلنج کو قبول کر کر اس دعوے کو پورا نہیں کرتے تو پھر ایسا کرو، اور ہمارے دعوے پر بالمقابل دعویٰ نہیں لا سکتے تو پھر تمہارے لیے دھمکی ہے. پر یاد رکھو کہ ایک مہلت ہے دنیا کی، اس کے بعد روز قیامت تمہارا محاسبہ ہوگا اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر. جو نہ ماننے والے ہیں انسان وہ بھی ڈالے جائیں گے، اور پھر بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بت جنہیں پوجا جاتا تھا ان کو بھی وہاں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ آگ خوب بھڑک جائے. اور جس طرح سے کسی بھٹی کو دہکانے کے لیے اس میں پتھر بھی ڈالے جاتے ہیں اور پتھروں کو بھی دہکا دیا جاتا ہے تو اس کی حرارت بہت گنا بڑھ جاتی ہے، اسی طرح سے جہنم کو بھڑکانے کے لیے اس میں پتھر بھی ڈال دیے جائیں گے. اور عدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا، اور دوسری جانب بشارت سنا دیجیے اہل ایمان کو، وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، ہر مرتبہ جب وہاں پر کوئی رزق دیے جائیں گے پھلوں میں سے، جو پھلوں نے وہاں پر میوجات دیے جائیں گے جنت والوں کو رزق کے طور پر، قالوا، تو وہ کہیں گے اس میوے کو دیکھ کر، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو جیسا ہی ہے جیسا ہمیں دنیا میں دیا، جیسا ہمیں پہلے دیا گیا تھا. پہلے سے مراد کیا؟ دنیا میں دیا گیا تھا، یا یہ کہ اس سے پہلے جو ہمیں ملا تھا. دونوں مرادیں مفسرین نے دی ہیں. ایک تو یہ کہا کہ دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتیں ملتی جلتی ہوں گی، صورتیں ملتی جلتی ہوں گی، سیرتیں بالکل مختلف ہوں گی. اور اس کا نعمت ہونا تب بھی باور آئے گا نا. انسان کو پتا ہے مثال کے طور پر کہ شہد بڑی اچھی چیز ہے، تو دنیا میں شہد کا نعمت ہونا وہ جانتا تھا، تو جنت میں بھی شہد دیکھنے میں تو شہد ہوگا مگر اس کی تاثیر اور اس کا ذائقہ کئی گنا بڑا ہوا ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان. اسی طرح سے وہاں کی بقیہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو جو قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے تو اس جو اصل میں دنیا میں بھی بڑھتی جاتی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے اسی چیز کی دنیاوی قسم اور جنت کا یہ قسم زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک بات. دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ ہر مرتبہ جب جنت میں ایک نعمت انہیں ملے گی، استعمال کر چکے، تو جیسے دنیا میں کوئی نعمت مل جائے استعمال کرتے دل ہو جاتا، تو وہاں پر پھر سے وہی نعمت جب ملے گی تو پہلے سوچیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے، مگر جب استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صرف صورتاً پچھلی چیز تھی مگر اب ذائقے کے اعتبار سے، استعمال اور لذت کے اعتبار سے پچھلی مرتبہ سے اور بڑی ہوئی ہے. اس طرح وہاں ذائقہ روز افزوں ہوگا. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کلو جدید لذیذ، ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز نئی نئی جب آپ کے تجربے میں آتی ہے تو لذت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے کوئی مزہ تو وہ آہستہ آہستہ ختم بھی ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا کی خاصیت ہے یہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہاں دنیا بنائی ہی ایسی گئی، مگر جنت کا معاملہ اس کے برعکس ہے. پہلی مرتبہ کی لذت اگلی مرتبہ اور بڑھ جائے گی، اس سے اگلی مرتبہ اور بڑھ جائے گی، اس سے اگلی مرتبہ اور بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور اللہ اس پر قادر ہے. تو فرمایا جب ان کو دیا جائے گا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، یہ تو وہی چیز ہے جو اس سے پہلے ہمیں دی گئی. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ دیے جائیں گے رزق ملتے جلتے، یعنی ظاہراً ملتے جلتے ہوں گے، باطناً بڑے ہوئے ہوں گے، افزوں ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاک باز بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جنتوں میں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ ایک مثال بیان کرے، کوئی مثال بیان کرے. ما بعوضۃ، چاہے وہ کوئی مچھر کی مثال ہو، وما فوقها، یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی مثال ہو. وہ یہ کہ قرآن حکیم میں دو مثالیں دی گئی تھی جن کے بارے میں یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جن کے بارے میں مشرکین نے واویلا شروع کر دیا. ایک مثال تو یہ دی گئی تھی کہ ضرب اللہ مثلا بذباب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال بیان کی ذباب کی، جہاں سورہ حج میں بیان آتا ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
کہ ان سے ان کے بتوں کے سامنے جو چڑھاوے رکھے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو اسے واپس لینے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، نہ اس کو تخلیق کر سکتے نہ اس سے کچھ واپس لے سکتے ہیں، اس کو ہٹانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو یہ مکھی کی مثال کہنے لگے کہ اگر واقعی یہ کلام اللہ ہے تو مکھی جیسی حقیر مخلوق کی مثال اس میں کیوں آ گئی؟ اسی طرح سے قرآن حکیم میں عنکبوت کی مثال آئی سورہ عنکبوت میں، تو کہا کہ یہ جو مکڑی ہے تو کہا مکڑی کے جالے کی مثال تو ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، اور قرآن حکیم میں ان حقیر مخلوقات کا تذکرہ آ جانا کلام میں کسی درجے میں بھی کسی کمی کا نقص کا ذریعہ نہیں بنتا۔ تو اسی کو انہوں نے موقع بنا لیا اور اس پر جو ہے واویلا کرنا لگے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایسی مثالیں کیوں آ گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی، اللہ تو اس بات سے نہیں شرماتا اور یضرب مثلا کہ کوئی مثال بیان کرے، یہ مثال تو تمہارے سمجھنے کے لیے۔ سورہ نور میں فرمایا واللہ یضرب الامثال واللہ بکل شیء یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کی کوئی مثال نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا گھوڑا ہے جس کی کوئی لگام نہ ہو، کوئی مسئلہ تو بلا مثال کالفرس بلا لجام، ایسا گھوڑا جس پر لگام نہ ہو اس پر سواری ممکن نہیں، ایسا مسئلہ جس کی مثال نہ ہو تو اس کو سمجھنا ممکن نہیں۔ تو اس لیے اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اللہ کے کلام میں اس سے کچھ مقصود ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی ہو فما فوقہا یا اس سے زیادہ کسی حقیر مخلوق کی ہو۔ فاما الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ مسئلہ تمہارا ہے، سامنے مخاطب کون ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر کیفیت ایمانی والا ہے فاما الذین آمنوا، اگر وہ بس وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے فیقولون، تو کہتے ہیں ایسی مثالوں کو سن کر ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال کو بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا، کیا ضرورت تھی اس مثال کے بیان کرنے کی؟ یعنی وہ کلام میں متجہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس مسئلے کو سمجھتے جس کے لیے مثال دی گئی تھی اور اپنی اصلاح کی طرف آمادہ ہوتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے سے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہت سو کو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اہم آیت ہے اور ہم اس کا پس منظر پڑھتے آئے ہیں، اب یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے دو طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ایک تو افراط و تفریط پر مبنی دو رویے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ الجاہل اما مفرط و مفرط، ناواقف آدمی ہے تو ایک طرف جائے گا انتہا پر، یا دوسری طرف جائے گا انتہا پر، اور جو درمیان کی بات ہے اعتدال والی، وسط والی، میان رمی والی یا علم والی، اس کو نہیں سمجھتا۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ بھئی قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اچھے اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بھئی قرآن حکیم پڑھنے سے گمراہ کوئی نہیں ہوتا، قرآن حکیم پڑھنے سے تو ہدایت آتی ہے۔ ہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کیسے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی اور کیسے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بات آگے آ گئی۔ اچھا، اور وہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے قرآن حکیم خود بتا رہا ہے کہ کن کو قرآن حکیم سے گمراہی ملتی ہے۔ اور دوسری طرف بعض لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن حکیم تو بہت آسان ہے اور بس قرآن حکیم کا کوئی نسخہ آپ لے لیجیے اور دوسری طرف ڈکشنری لے لیجیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے، جو عربی کا لفظ ڈکشنری میں جس معنی میں لکھا ہوا اس سے سمجھ لیجیے، نہ کسی معلم کی ضرورت ہے، نہ قرآن حکیم کے مفسر کی ضرورت ہے، نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ فقہا کی ضرورت ہے، نہ علماء کی ضرورت ہے۔ تو خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو اور کہتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے پڑھو، جو سمجھ میں آ جائے گا وہی بس اللہ کا کلام ہے۔ یہ دوسری انتہا ہے، ایسے لوگ لازماً گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن حکیم ہی سے گمراہ ہوتے ہیں، یہ دوسری انتہا تھی۔ یہ دو انتہاؤں کے مابین صحیح بات کیا ہے کہ جو ہدایت کی نیت سے تقاضا شرائط ہدایت کو پورا کرتے ہوئے قرآن حکیم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے ہدایت ملے گی، اور جو شخص کجروی کے ساتھ یعنی غلط طریقے کو یعنی اسباب ہدایت کو شرائط تعلیم قرآن کو نظر انداز کر کر قرآن حکیم کو پڑھے گا اور باطل اغراض و مقاصد کے ساتھ پڑھے گا تو لازماً گمراہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے بہت سو کو اس کے ذریعے سے، وہ یہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اس کا ایک مشارہ نے لے یعنی اس آیت سے کس کی طرف اشارہ ہے، ایک مراد تو یہ لی گئی مفسرین کی جانب سے کہ جو مثال کا بیان کرنا ہے اس سے بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی مثال سے بعض لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، یعنی بعض متجی ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پر اعتراض کیا، اللہ پر اعتراض کیا، ایمان سے محروم ہے، اور بعض اس مثال کو سمجھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے معنی عام ہے جو عرض کیے تھے، یہ بھی مراد لیے مفسرین نے کہ اس سے مراد پورا قرآن ہے،
قرآن حکیم کو پڑھ کر بعض گمراہ ہوتے ہیں یعنی اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، اور بعض قرآن حکیم کو پڑھ کر ہدایت پا لیتے ہیں یعنی شرائط سے پڑھتے ہیں. وہ شرائط کیا ہے خود اللہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق ہوتے. یہ فسق پہلے ایک کیفیت کا نام ہے باطن میں کہ انسان گناہ گار ہوتا دل سے، جس کو قرآن حکیم نے تعبیر کیا نا کہ ان کے دل گناہ گار ہو جاتے ہیں. دل کچھ اعمال قلوب ہیں، کچھ اعمال جوارح ہیں. فسق کا اطلاق اصطلاح شریعت میں گناہ جو جسم سے صادر ہوتے ہیں ان پر کیا جاتا ہے، مگر بعض ایسے احوال ہیں جس کی وجہ سے دل گناہ گار ہے، یعنی وہی باطل اغراض، اپنی غرض کے لیے قرآن کو پڑھنا، الفاظ کو آگے پیچھے کرنا، اپنے مطلب کی باتیں نکالنا، اپنے سوچے ہوئے پر الفاظ قرآنی کو چڑھا دینا، حمل کر لینا، یہ ہے وہ فسق کا رویہ. پھر اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ جو نافرمانیوں میں، گندگیوں میں، گناہوں میں، حرام خوریوں میں، حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہوں تو قرآن حکیم کی پاکیزہ تعلیمات پھر ان کے لیے ہدایت نہیں بنتی. وہ سنے بھی تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا، سنتے بھی ہیں تو وہ اثر نہیں کرتا ان کو، تو فاسق نہ ہو آدمی. پہلے تو یہ کہ ظاہری و باطنی گندگی سے بچے، پاکیزگی اختیار کرے، زندگی پاکیزہ ہو. پھر اس کے بعد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ. یہ فاسق کون ہے؟ یعنی جن کو قرآن سے گمراہی ملتی ہے وہ کون ہے؟ اس کی وضاحت ہوئی الذین، وہ لوگ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بعد اس کے پختہ کرنے کے. من بعد میثاقہ، اس کو اللہ نے پختہ کیا ہے. عہد سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس سے مراد وہ عہد الست سے جس کا سورہ اعراف میں تذکرہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر. تو یہ عہد الست جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ارواح سے یہ عہد لیا تھا. عالم ارواح میں جب ابھی دنیا میں انسانوں کو نہیں بھیجا گیا، ساری روحوں کو جمع کیا گیا تھا. مسند احمد کی روایت ہے کہ بڑے لشکروں کی صورت میں روحوں کو تخلیق کیا گیا، اور نسمات تھے، باریک باریک ذرات تھے، اور وہ چمکتے ہوئے تھے، بعض روشن تھے، بعض زینے تھے، اور آپس میں کچھ قریب تھے یا بعض دور تھے. اور اس میں آتا ہے جو قریب تھے نا وہ دنیا میں بھی ایک انس محسوس کرتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے وہ نسمات کہاں سے تخلیق کیے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا اپنی شان کے مطابق، کیفیت ہم نہیں جان سکتے. بہت سے نسمات تخلیق ہو گئی، جو ارواح کی نسمات ذرات تھے اس موقع پر ان سے عہد لیا گیا تھا. سوال کیا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اہل بندگی. سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس نے ان کو گواہ ٹھہرا دیا گیا تھا. اب یہ عہد کیسا ہے جو یاد نہیں رہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیسا عہد ہے جو یاد نہیں. لیکن بعض عہد ایسے ہوتے ہیں جو طبیعت و فطرت بنا دیے جاتے ہیں، یا کہیں ہونے کی وجہ سے آپ لازم آتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ سائن کیا ہو، ضروری نہیں کہ کہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے کوئی وعدہ کیا. جیسے آج جدید ریاستوں کے دور میں مانا جاتا ہے کہ ہر شہری اس ریاست سے ایک عہد کیے ہوئے، اس ریاست کی پابندیاں ہیں، قوانین ہیں، ان کو ماننے کا ایک عہد ہے. اور ہر شہری کہیں عہد کرتا تو نہیں، مگر حکومت یہ بات مانتی ہے اور عوام یہ بات مانتی ہے کہ اس مملکت کے حدود میں رہنے والا ہر شہری وہ اس کانٹریکٹ کا پابند ہے، شہریت کا جو کانٹریکٹ ہے اس کا پابند ہے. کیونکہ آپ وہاں پیدا ہوئے، آپ وہاں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ عہد ہے ریاست کا. اسی طرح یہ کل عرضی، یہ کائنات اللہ کا ملک ہے، اس میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کا اللہ کے ساتھ عہد بندگی ہے. ضروری نہیں کہ سائن کیا ہو. اس عہد کو یاد کروایا گیا، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ عہد توڑنے والے یعنی بندگی کے دائرے سے نکل جانے، اب یہ طغیانی پر آنے والے تو گمراہی ہوں گے، بندگی چھوڑ بیٹھے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. پہلی مراد اس سے ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داریاں اللہ نے اس کو صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، یہ قطع رحمی کرتے ہیں. قطع رحمی کرنے والا شخص ایک برا آدمی ہوتا ہے، اچھا شریف آدمی نہیں ہوتا. اور جو برا آدمی ہوتا ہے وہ پھر قرآن حکیم سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا. جو اپنے قریبی اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی بھی نہیں کرتا اور اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. تو یہ برا آدمی اس کی علامت. اور دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس بات کا کہ یہ جوڑے اس چیز کو، جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے کاٹ دیا. تو جوڑنے کا کیا حکم دیا تھا؟ قرآن حکیم کو سنت کے ساتھ جوڑا تھا، قرآن حکیم کو صاحب قرآن کے ساتھ جوڑا تھا. اب اگر قرآن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے تو گمراہی آتا ہے کہ انکار حدیث کے نتیجے میں پھر تو یہی پرویزی فرقہ اور یہ جو انکار حدیث کا فتنہ یہی اٹھے گا. پھر یہ اچھا یا تو قرآن حکیم کے معنی و مفاہیم کو سنت و سیرت اور صحابہ کرام کے اور فقہاء کے فہم سے اخذ کریں گے، اور وہاں سے اخذ نہیں کریں گے تو خواہشات سے اور عقل سے اخذ کریں گے. پھر تو ایسے ہی معتزلہ اور جدت پسند دہلی بنتے چلے جائیں گے.
تو کیا کیا؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ فہم سلف کے ساتھ جوڑ کر قرآن کو سمجھو، اسلاف کے فہم کے ساتھ جوڑ کر سمجھو، انہوں نے کاٹ دیا تو گمراہ ہو گئے۔ تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ کون گمراہ ہوتے ہیں قرآن سے؟ وہ ہوتے ہیں جو کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ علماء سے جوڑ کر قرآن حکیم سیکھو، انہوں نے علماء سے کٹ کر قرآن پڑھنے کی کوشش کی تو کیسے سیکھ سکتے تھے؟ تو گمراہی آتا ہے گی۔ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کاٹتے ہیں اسے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور یفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یہ رویہ ہے تعدی کا، یعنی دوسروں کے لیے فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، دوسروں کو فساد مبتلا کرتے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی قرآن حکیم سے ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ان غلط صفات سے، اور ہمیں اعلیٰ صفات عطا فرمائے جو ہدایت والی صفات ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا کہ یہ جو بری صفات والے ہیں یہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا، ذرا غور تو کرو تم تو مردہ تھے، یعنی مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر فرمایا فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ دو معنی ہے، عدم سے وجود پہ لے کر آیا، اور دوسرے معنی یہ کہ تم جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں تھے اور نطفے کی صورت میں تھے، مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کر دیا، دنیا میں زندگی عطا کر دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت سے دوچار کر دے گا، ثم یحییکم، یعنی قبر میں چلے جاؤ گے، پھر آخرت کو اٹھائے گا، ثم یحییکم، آخرت کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے وہی اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تخلیق کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی ثانی صاحب دامت برکاتہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا، فرماتے ہیں کہ یہاں سے عمومی اباحت کا بیان آتا ہے۔ وہ فقہا نے لکھا نا کہ دنیا میں ہر چیز، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ حلال ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہو جانے کا حکم معلوم نہ ہو جائے۔ یعنی عام طور پر برتنے کے لیے سب کچھ مشروط پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، اور اس میں سے جو کچھ ناجائز ہے اس کو اللہ نے، اس کے رسول نے بتا دیا۔ ثم استوى الى السماء، فرمایا پھر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تمہارے لیے، پھر وہ مستوی ہو گیا، یعنی وہ حاکم ہو گیا آسمانوں اور زمین پر۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، اور ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو شخصاً خلیفہ بنایا گیا، پھر یہ حیثیت اور انسانی کو عمومیت کے ساتھ، یعنی یہ کہ دنیا میں اس معنی میں خلیفہ کہ دنیا میں رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کروانے کی کوشش بھی کرے، اس معنی میں خلیفہ۔ وَخُلْفُنِي فِي تَنْفِيذِ أَحْكَامِي فِيهَا وَهُوَ آدم، تفسیر معصور میں فرمایا۔ تو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو اللہ کیا تو وہاں پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا؟ خلیفہ کے لفظ میں اختیار بھی داخل ہے، تو ایسی با اختیار مخلوق زمین میں بنائے گا جو وہاں فساد کرے گا۔ جب اختیار ہوتا ہے تو فساد کا امکان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں کو پہلے تجربہ تھا جنات کے معاملے کا، کہ جنات اس دنیا میں انسانوں سے پہلے رکھے گئے تھے اور ان کو بھی اختیار دیا گیا تھا، تو انہوں نے فساد کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھیج کر جنات کو اس زمین سے ہٹا دیا، زمین کی جو سہول ہے یعنی جو قابل رہائش علاقے ہیں وہاں سے ہٹا دیا، اور انہوں نے حکم دیا کہ جا کر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں آباد ہو جاؤ، اور جو قابل رہائش علاقے ہیں وہاں پر ایک نئی مخلوق انسان اولاد آدم اس کو آباد کیا جائے گا۔ تو فرشتوں نے پچھلے تجربے کی بنیاد پر ایک سوال رکھا تھا سمجھنے کے لیے، اعتراض کا سوال نہیں ہے، ایک سوال تھا سمجھنے کے لیے۔ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور وہاں خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم موجود ہیں تیری تحمید کرتے ہیں، ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور نقدس لک، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ مطلب نہیں ہے کہ ایک طرف کر کے آدم کو سکھا دیے گئے اور فرشتوں کو نہیں سکھایا گیا، آزمائش سے پہلے نہیں، فرشتے بھی موجود تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نام سکھا دیے، اور اس کے بعد سوال کیا جس میں فرشتے جواب نہ دے سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ سبب کیا تھا؟ بتلانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو علم الاسماء ہے، علم الاسماء سے مراد ہے مسمیات کا علم۔ اسماء اسم کی جمع، اسم نام، کسی چیز کا نام، ہر شے کا ایک نام ہے، اور نام ہوتا ہے کسی شے کا نا، تو مسمیات کا علم، یہاں سے کیا مراد ہے؟ علم الاسماء سے مراد علم المسمیات ہے، یعنی وہ چیزیں جن چیزوں کو برتا جاتا ہے۔
اور اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک خاص صلاحیت ہے، اللہ نے ایک استعداد انسان کو دی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کی صفات، اس کے اندر پائے جانے والی خاصیتیں، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، گاڑھا ہے، کیسا ہے، کیا چیز ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، دیکھتے ہوئے اس سے کچھ نام تجویز کر دیتا ہے، ان صفات کے لیے نام ہو جاتا ہے، اور پھر اگلی چیز کو دیکھتا ہے، اس سے اس کا علم آگے بڑھتا ہے، اس سے اس کا تقابل کرتا ہے، تو اس سے جو کچھ متضاد ہے، ٹکراتا ہوا، اس کے لیے ایک نیا نام تجویز کر دیتا ہے۔ اس طرح مسمیات یعنی اشیاء کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے علم الاسماء کے عنوان سے، یعنی نام بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز کی جو تھیوری ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں نام تجویز کیے جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے، اشیاء کے لیے۔ اور آج دیکھ لیجیے تو جدید سائنس نے جو ٹیبلز بنائے ہیں اس میں سارے اجزاء، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ممکن اجزاء سے مرکب ہوئی ہیں، ان کے اجزاء کو متعین کر کے نمبر بھی دے دیے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشیاء ہے۔ تو اس طرح یہ صلاحیت کے اشیاء کو دیکھے اور اس کا نام رکھ دے، اور اس کا فرق واضح کرے دوسری چیز سے، اور اس کا ایک اور نام رکھ دے، یہ صلاحیت، یہ استعداد اللہ نے انسان کو دی۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی۔ دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اس خرابے کو معمورہ بنانے کے لیے صلاحیت درکار تھی، اللہ نے انسان کو دے دی۔ اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو اس سوال کے ذریعے سے جتلا دیا کہ دنیا میں آباد ہونے کا حقدار آدم اور اس کی اولاد ہے۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اس کے بعد پیش کیا ان چیزوں کو ملائکہ فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، کہا کہ ذرا بتاؤ، فرمایا اللہ نے کہ ذرا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں؟ کہ تم زیادہ اہل ہو اس بارے میں، اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ۔ قالوا، تو فرشتوں نے ایک زبان ہو کر کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ جو استعداد آپ نے ہمیں دی ہے اس کے موافق ہمارے پاس علم ہے، جو استعداد ہی آپ نے نہیں دی اس کا علم ہمارے پاس نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، تو اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ذرا ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیے ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، مکمل جاننے والا ہوں آسمان و زمین کے غیب کا، وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ میں تمہارے دل میں اگر یہ تھا کہ تمہیں دنیا میں آباد کیا جائے تو دل میں رکھا تھا تم نے، میں یہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی جتنا ہی تم نے ظاہر کیا وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس کا ناقص ہونا یا اس دنیا میں آباد ہونے کے لیے کافی نہ ہونا یہ ظاہر ہو چکا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ تعظیم کا تھا۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں، شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کو بھی منسوخ کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، اب جائز نہیں۔ اس موقع پر سجدہ تعظیمی فرشتوں کو کہا کہ کرو آدم علیہ السلام کو، تاکہ اس دنیا میں آدم نے رہنا، ان کے اولاد نے رہنا، اور فرشتوں کو ان کے تابع کیا گیا، یعنی ان کے کام پر لگایا گیا۔ بہت سے کام ہیں دنیا میں جو انسان کی مصلحت پر مبنی ہے، انسان کی ضرورت پر مبنی ہے، اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا، کہیں بارش برسانے کے لیے، کہیں حادثات سے بچانے کے لیے، کہیں اور فائدہ پہنچانے کے لیے، کہیں رحمت سے ڈھانپ لینے کے لیے، طرح طرح کے کام ہیں جو فرشتے انسانوں کے کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ان کو کہا کہ سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کی۔ یہ ایک اور کردار ہے جو سامنے رکھا گیا، اور یہ قرآن کے آغاز میں، قرآن حکیم کے آغاز میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی کردار ہے۔ جیسے وہاں 3 قسم کے افراد ہم نے دیکھے تھے، یہاں 3 قسمیں دیکھی۔ ایک ہے جو کہ فرشتے ہیں، یہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ نافرمانی کرے، وہ جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جائے اس کی نافرمانی کا اختیار نہیں رکھتے، ان کو تنفیذ امر کے لیے اللہ نے متعین کیا۔ دوسری مخلوق جنات کی ہے، اس کو بھی اختیار دیا گیا۔ تیسری مخلوق انسانوں کی ہے، اس کو بھی اختیار دیا گیا، اور جنات کو چھپا دیا گیا، انسانوں کو سامنے رکھا گیا۔ جنات اس سے پہلے دنیا میں انسانوں سے پہلے آباد تھے، ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا، ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، بہت عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ اپنے تقوی اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس کو معلم الملائکہ بنا دیا گیا۔ فرشتوں کے ساتھ یعنی جو بھی چھپے ہوئے، یہ بھی چھپے ہوئے، دیکھے نہیں جاتے، تو ان کی آپس میں قربت ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزازیل کو ان کا فرشتوں کا معلم بنایا، اور ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جب خطاب کیا گیا، جنات خطاب کیا گیا فرشتوں کو، تو وہ بھی آپ سے آپ ان میں داخل ہو گیا۔
उसको भी हुक्म था कि सजदा करो, मगर वो चूंकि इख्तियार रखता था इसलिए उसने इनकार कर दिया। तो कहा कि अल्लाह इब्लीस, सिवाय इब्लीस, उसके अज़ाज़ील का नाम इब्लीस पड़ गया, यानी इंतहाई मायूस, अल्लाह की रहमत से मायूस। जब उसको धुतकार दिया गया तो अभी मायूस हो चुका है अल्लाह की रहमत से, इसलिए इसे इब्लीस के नाम से जिक्र किया जाता है। अब उसने इनकार किया, बस तकबरा, उसने तकब्बुर किया, बसबब तकब्बुर उसने इनकार किया। इनकार जो है तकब्बुर का जरिया बनता है। वो काना मिनल काफिरीन, और वो था काफिरों में से। था से मुराद क्या है? काना दो तरह का होता है, एक ताम्मा एक नाम के साया। नहीं है कि हमेशा से काफिर था, तो ये बात नहीं, बल्कि ये कि पहले इबादत गुजार था, बाद में सारा के माना में, यानी वो हो गया इस इनकार के नतीजे में काफिर, और काफिरों में से। तो ना, तो हमने कहा, और कहा हमने, या आदम उसको मनता वज़ौजुकल जन्नत, कि रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, वकुला मिनहा रगदन, और खाओ दोनों तुम यहाँ से बाफरागत, यानी आराम से मजे मजे करते हुए, है सुशेतुहा, जहाँ से तुम चाहो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। अब मज़ीद ये जो एक मिसाल दी जा रही है, जो सूरत दिखाई जा रही, तीन किस्म के हो गए। एक जन्नत का आलम है, उसमें से एक शख्स जिसको के बताया कि बदी का एजेंट है, बदी की नुमाइंदगी करने वाला होगा इब्लीस, तुम्हें करवाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। और एक आदम जिसको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इख्तियार दिया है, और एक तरफ फरिश्ते जो कि नूरानी मखलूक हैं। अब जन्नत में रखा गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा को, और वहां पर इब्लीस को आने जाने की इजाजत हो गई। पहले इनको हुक्म दिया गया था इस बात का हुक्म कुरान हकीम में जो वाज़ेह किया गया कि हुक्म दिया गया कि खाओ हर जगह से, मगर देखो एक खास दरख्त है, इसके करीब न जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, कोई खास दरख्त था, कौन सा दरख्त था नहीं मालूम। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कोई वो पौधा था गंदम का, बाज़ से मालूम होता है कि वो कोई अनार का दरख्त था, मगर सही मुराद तयन के साथ नहीं कहा जा सकता, अल्लाह बेहतर जानते हैं। फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम इस दरख्त के करीब आए तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फज़ल्लहुम शैतान, तो उन दोनों को शैतान ने फुसलाने की कोशिश की, अनहा, इस हुक्म से। कोई पट्टी पढ़ाई आकर, इसमें मिसाल है असल में बाद वालों के लिए, औलाद आदम के लिए मिसाल बताया गया। आकर उसने कहा कि देखो इब्तिदा में तुम्हें हुक्म दिया गया था, अब ये हुक्म नहीं है, इसलिए नहीं है कि अब तो तुम बड़े मजबूत हो गए हो जन्नत में रहते हुए, और कुछ खा लो तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशगी की जिंदगी मिल जाएगी। इस तरह की बातें करते करते तो किस तरह से औलाद आदम को इब्लीस बहकाएगा, उसकी एक मिसाल यहाँ सामने आ गई, ताकि बाद वाले समझ जाएं। और फिर ये भी पता चल जाए कि आदमियत का रवैया क्या होता है और इब्लीसियत का रवैया क्या होता है। फरमाया कि फज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, शैतान ने उन दोनों को फिसलाया उससे, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, तो उन दोनों को आराम से, राहत से, जन्नत के मकाम से निकलवा दिया जिसमें वो थे। वक़ुलना हबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने कहा कि तुम सब उतर जाओ यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जमीन में अब ठिकाना है एक मुद्दत तक के लिए, यानी जमीन बता दिया गया। अल्लाह की हिकमत इसी तरह से तय था, मगर एक वाकया, एक तजुर्बा करवाया गया, एक तजुर्बा गाह बना दी गई, वहां रखा गया, वहां एक तजुर्बा करवाया गया। तजुर्बा क्या था कि आदम और औलाद आदम का दुश्मन वो इब्लीस है, और ये बरगलाएगा। और साथ साथ ये कि इंसान के अंदर ये एक कैफियत है कि निस्यान और निस्यान इसको लाहिक हो जाता है, गलती भी कर बैठता है, और निस्यान भूल की वजह से भी कोई काम कर बैठता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो गलती थी वो इज्तिहादी थी, वो तो नबी अल्लाह के, तो उनकी तरफ से गलती इज्तिहादी थी जिसको अल्लाह ने बख्श दिया और तरीका भी सिखा दिया। आगे अल्फाज आते हैं, बाकी इंसानों से यानी खता होती है, और इख्तियारी भी होती है, और इस्तिरारी भी होती है। तो बताया गया खता हो जाए तो क्या करो, वैसे करो जैसे तुम्हारे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तरीका इख्तियार किया था। फरमाया कि तुम्हारे लिए जमीन में एक मुद्दत तक के लिए ठिकाना है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात हासिल किए, यानी अल्लाह ने खुद तलकीन फरमाया। मालूम हुआ कि जिस मौके पर गलती हो जाए वहां सहारा अल्लाह का कलाम है। फताबा अलैहि, उन अल्फाज के जरिए से तौबा की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह उन पर मेहरबान हो गए। वो जो इज्तिहादी गलती थी उसको भी दरगुजर फरमा दिया, इसलिए कि अंबिया का मकाम मर्तबा बड़ा है, वो किसी यानी इख्तियारी गलती में मुब्तला नहीं होते, बल्कि होता क्या है कि इज्तिहादी गलती हो सकती है और वो गुनाह नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस खिलाफ औला को भी बख्शने का परवाना कुरान हकीम में सुना देते हैं, बता देते हैं, ताकि किसी को ये ख्याल ना हो कि अल्लाह के अंबिया से भी गलती होती थी। नहीं, वो मासूम होते, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मासूम थे। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, इंसान से बकिया अफराद से, औलाद आदम से गलती हो जाए तो क्या करे, इसी तरह जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, ऐसे ही वो भी तौबा कर ले। वो अल्फाज क्या थे तौबा के, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, अगर आपने हम पर रहम न फरमाया, हमें बख्श न दिया, तो हम हो जाएंगे खसारा उठाने वालों में से।
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے چل کر یہ الفاظ آئیں گے قرآن کی میں، انہ هو التواب الرحیم۔ معلوم ہوا آدمیت کیا ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کریں۔ معلوم ہوا شیطنت کیا ہے کہ جو حکم دیا جائے تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھے اور پھر ڈٹ جائے اپنی غلطی پر۔ فرمایا قلنا اہبطوا منہا جميعا، اللہ نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، جب جب تمہارے پاس آئے میرے پاس سے کوئی ہدایت، فمن تبع ھدایا، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر نہ کوئی غم ہوگا نہ حزن ہوگا، نہ کوئی ملال ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اسے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہیں گے، ہدایت آتے رہیں گے۔ پہلے فرد نوع بشر حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، وہ بھی ہدایت کے ساتھ آئے۔ مگر جو تصور دکھاتا ہے کہ نوع انسانی کا آغاز ہوا تھا اندھیروں سے، دار کے جس سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن حکیم جو علم تاریخ ہمیں دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسانی نے پوری روشنی میں آغاز کیا تھا، اور پہلے فرد نوع بشر وہ بھی لباس کی نعمت سے، اسی طرح سے ہدایت کی نعمت سے سرفراز تھے، اللہ کی طرف سے ہدایت دے کر بھیجے گئے تھے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر مغرب میں دکھاتا ہے کہ نصرانیوں کے اہل تصورات ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، اس کا سبب اصل میں حوا سلام علیہ تھی، اور عورت جو ہے برائی کی جڑ ہے، اس نے پھسلایا تھا۔ قرآن کی بتاتا ہے ایسی بات نہیں، ہم نے اوپر دیکھا الفاظ کیا تھے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو پھسلا دیا تھا شیطان نے، آمادہ کر لیا تھا شیطان نے۔ تو ایک کا ذکر نہیں کیا کہ حوا سے غلطی ہوئی آدم ان کے بعد میں آ گیا، ایسا نہیں کہا قرآن کی میں، بائبل نے غلط تصور دیا، اس کی نفی کر دی۔ پھر یہ بات کہ تصور وہاں عیسائیت میں پایا جاتا ہے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا عیسائیت میں، نوانسانی میں، وہ گناہ کا اثر لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں اوریجنل سن، یہ اصلی گناہ اصلی تھا، اور اس کا اثر ہر اولاد آدم میں ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس پر سے ایک اور بدعقیدہ گھڑا، کہا کہ اب اس گناہ کو دور کرنے کے لیے، اب انسانی کو اس ذہبت سے نکالنے کے لیے اللہ نے نعوذ باللہ اپنا سلبی بیٹا عیسیٰ وہ دنیا میں بھیجا، اور اس کو پھر پھانسی چڑھا دیا، اور اس ذریعے سے کل نوع انسانی کا کفارہ کر دیا۔ یہ کفارے کا عقیدہ ہے، جو یہ مان جائے وہ بخش دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری کفریات اور یہ غلط باتیں اس غلط تصور کے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ قرآن حکیم کے الفاظ بائبل کے پھیلائے ہوئے، یعنی بائبل میں تحریر شدہ جو الفاظ وہاں پر ہیں، اور جو نصرانیوں کے پھیلائے ہوئے ان کی بھی تصحیح کر دیا، بتا دیا تمہارے تصورات غلط ہیں۔ اور اللہ نے بخش دیا آدم علیہ السلام کو، اب کوئی گناہ کا اثر باقی نہیں رہا۔ اولاد آدم میں کوئی پیدا ہونے والا بچہ وہ گناہ کا اثر لے کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی مولود یولد علی الفطرہ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے آگے آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل سے ہونے والی گفتگو کا۔ یہاں پر ہم اوقات پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس سے آگے آغاز کریں گے۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد۔ وقت سے پہلے ذکر ہو رہا تھا اس واقعے کا جو اول آفرین سے متعلق ہے۔ قرآن حکیم کا خاصہ یہ ہے کہ یہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تاکہ وہ کیفیت نہ ہو جائے جو کسی شاعر نے کہا کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو انسان کو یہ پتہ چلے کہ اس کا ماضی کیا ہے، یہ نوع انسانی کیا ہے، آزمائش لینے والا، آزمانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، فرشتے تمہاری تائید و نصرت کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ جس طرح کی کیفیت وہاں دکھائی گئی کہ جنت موجود ہے، ہر طرف سے بافراغت کھایا پیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے اسے، سوائے درخت کے کہ اس سے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اسی طرح اس دنیا میں اللہ نے حلال کا دائرہ اور مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا اور فرما دیا کہ ان کے قریب نہ جانا، آزمائش رہی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی وہ ہے جو شیطان کی تھی، اور شیطان کی غلطی کا سبب اس کا تکبر تھا۔ وہ کہا کہ تکبر عزازیل را خار کر، ادھر توق لعنت گرفتار کر۔ تکبر ہی تھا جس نے عزازیل کو خار کیا، برباد کیا، اور لعنت کے توق میں گرفتار کر دیا۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے، تکبر سے انسان بجے، اور تکبر کے بالمقابل بندگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ غلطی ہو جانا یہ شرف انسانیت سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے۔ غلطی ہو جائے تو پھر وہ رویہ اختیار کرو جو حضرت آدم علیہ السلام تمہارے
والد انہوں نے اختیار کیا تھا اور رجوع کیا اور اللہ سے مغفرت چاہی اور بخشش حاصل کر لی. یہ طریقہ ہے. یہ اس پوری کیفیت کے ساتھ ایک طرح سے کہیے کہ مختصر مقام پر یہ تجربہ کروانے کے بعد پھر دنیا میں بھیج دیا تھا. اب اس دنیا میں انسانوں میں جو مختلف فریق بنے اور جو مختلف طبقات آئے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. انسانیت اس طرح جاری و ساری رہی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اولاد آدم میں اور اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنی قوم کو ہدایت کا سامان کرتے رہے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک خاص مقام مرتبہ حاصل ہوا اور ابو الانبیاء کا لقب ان کو دیا گیا کہ ان کی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور کثرت کے ساتھ انبیاء ان کی اولاد میں آئے اور دو شاخ تعالیٰ نے اس شاخ کو اولاد آدم کی اس شاخ کو بہت کچھ نوازا اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا انسانی کے لیے. مگر ان میں سے وہ لوگ جو یہود کہلائے انتہائی سرکشی کا شکار ہوئے تو پھر ان کے ساتھ سختی بھی برتی گئی اور ان کو سزاؤں سے بھی دوچار کیا گیا. اب تاریخ انسانی میں سے وہ واقعات جو آتے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے. یہاں سے یعنی چوتھے رکوع سے آغاز 5 رکوع سے آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل سے خطاب کا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب. اس کے دو گروہ ہیں بڑے. ایک یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور دوسرے نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. ان دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے مشترکہ طور پر. حاملین تورات اور حاملین انجیل. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِعَہْدِکُم تو میں نے جو عہد تمہارے ساتھ کیا اس کو بھی پورا کروں گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. ایک عہد بندگی ہے جو تم نے اللہ سے کیا ہے تو بندے بن کر رہو تو میں جو تم سے رحمت کا اور تمہارے ساتھ خاص عنایت کا معاملہ کیے ہوئے ہوں اسے جاری رکھوں گا. مگر اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر تم ایسے چنندہ نہیں ہو, ایسے خاص نہیں ہو اور اتنے اپنے نہیں ہو کہ سارے اصول وہ ایک طرف رکھ کر تمہارے ساتھ یہی رحمت کا معاملہ جاری رہے. اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تمہیں چاہیے کہ مجھے سے ڈرتے رہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس شے کی تصدیق کرنے والا بنا کر. قرآن حکیم کو میں نے مصدق بنا کر نازل کیا اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. معاکم یعنی تورات و انجیل. یعنی قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے. محیمن ہے اور مصدق ہے. محیمن کہتے ہیں حفاظت پہ لے لینے والا, مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا. تورات و انجیل میں جو کچھ تحریف کر دی تھی یہود و نصارہ نے اس میں سے صحیح باتوں کی تصدیق کر دی اور غلط باتوں کو الگ کر دیا. ہدایت کو اپنے پلوں میں سمیٹ لیا, ہدایت کو اپنے اندر سمیٹ لیا. تو اب جو کچھ ٹکراتا ہے قرآن حکیم سے یہود و نصارہ کا بیان, جو کچھ ٹکراتا ہے قرآن حکیم سے تورات و انجیل کا بیان اسے رد کیا جائے گا اور قرآن حکیم کو حتمی ہدایت مان کر اس کو تصدیق کا ذریعہ بنایا جائے گا. تو ان سے کہا گیا کہ یہ قرآن حکیم تو ان بنیادی عقائد کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے انبیاء تم تک لاتے رہے اور چاہیے کہ تم سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور دیکھو سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. تم تو وحی کو پہچانتے ہو, تم تو آخرت کو جانتے ہو, تم تو نبوت سے واقف ہو, تم تو توحید کے قائل ہو, تمہاری کتابوں میں یہ حقائق موجود ہیں. تو وہ مشرکین جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ نہ مانے تو چلو کچھ دیر کی بات ہے, تم تو پہلے سے حقائق سے واقف ہو. تمہیں چاہیے تھا سب سے آگے بڑھ کر پہلے ابتدا ہی میں تم ایمان لاتے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ دیکھو اب انکار کرنے والے نہ بنو, یہ سخت ناشکری ہوگی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی سے قیمت کے بس یعنی دنیا کے بس نہ بیچو. مطلب کیا ہے کہ قرآن حکیم کی ہدایت کو تم اس لیے قبول نہ کرو اور اسلام کو اس لیے قبول نہ کرو کہ تمہیں دنیا کا فائدہ جو کچھ حاصل ہے, جو تمہارے مقام مرتبے چودراہٹیں تمہاری بنی ہوئی ہیں, جو مسئلے تمہیں حاصل ہیں وہ چھن جائیں گی تم سے اس وجہ سے کہ ایک نئے دین کو تم نے قبول کر لیا اور جس پر اب تک تم تھے اس کا تم انکار کرو گے. جو پچھلا پورا فرق مراتب نظام مراتب ہے وہ خراب ہو جائے گا اور دنیا کی اس حوث کی وجہ سے اپنی چودراہٹوں کی وجہ سے تم حق کا انکار کرتے ہو. تو یہ کیا ہے دنیا کے بس آیات کو بیچ دینا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. دوسرا معنی یہ کہ جو کچھ آیات ان کے پاس موجود تھی ان کو بیچا کرتے تھے, تعریف کرتے تھے تورات و انجیل میں اور لوگوں کی خواہشات کے موافق پیسے لے کر
وہ حکم بتلا دیتے تھے جو لوگوں کی خواہش کے موافق ہوتا تھا اور اللہ کی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے. فرمایا ایسا نہ کرو، میری آیات کو تھوڑے سے قیمت نہیں، مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت لے کے بیچ دو، مطلب یہ جو کچھ پوری دنیا بھی اگر مل جائے تب بھی آیات کے بالمقابل دنیا حاصل کر لینا وہ تھوڑا ہی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور دیکھو مجھے سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور خط مت نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ. نہ ملا دو تو حق کو باطل کے ساتھ، انہیں دونوں سے ملا کر لوگوں کی اجتماع کرتے یہی تھے جو کچھ تورات میں حق ہے اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو شامل کر کر دسیسہ کاری کرتے تھے، اس میں آمیزش کرتے تھے اور حق و باطل کا امتزاج بنا کر اپنا الو سیدھا کیا کرتے تھے. فرمایا خلط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو حقیقت کو. واقیموا الصلاۃ، اور دیکھو نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. نماز اور زکات کا حکم ان کو بھی دیا گیا تھا جہاں دہرایا گیا، اور یہ مشترکات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، وحی ہے، آخرت ہے، نماز ہے اور زکات ہے، مشترکات ہیں. یہ ان کے لیے بھی تھا کام، ہمارے لیے بھی ہے. تو بتایا گیا کہ دیکھو کوئی نئی چیز نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے بہت سے اجزاء وہ ہیں جن کو تم پہلے سے پہچانتے ہو. اور ایک قول میں آئی بات کہ یہودیوں نے اپنی نماز سے رکوع کو ثابت کر دیا تھا، اس لیے خاص طور پر آگے حکم دیا وارکعوا مع الراکعین، اور دیکھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اسی طرح سے نماز باجماعت کی فضیلت بھی یہاں سے واضح ہوئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا باجماعت نماز کا. اسی طرح مردوں کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا خواتین کو بھی. مردوں کی نماز جماعت کے ساتھ افضل ہے، خواتین کی نماز بغیر جماعت کے افضل ہے. فرمایا وارکعوا مع الراکعین، چاہیے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. ان کے جو پنڈت تھے، پادری تھے، عیسائیوں کے اور راہب تھے ان کے، یہودیوں کے، وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا تم لوگوں کو تو حق کی نصیحت کرتے ہو، مگر جب حق قبول کرنے کا موقع تمہارے لیے آیا ہے تو اس حق کا انکار کرو، اس سبب سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل میں سے مبعوث نہیں ہوئے، بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے. یہ تعصب برت رہے ہو تم، نسلی تفاخر کی بنیاد پر، نسلی تعصب کی بنیاد پر حق کا انکار کر رہے ہو. وتأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ حال یہ ہے کہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو. معلوم ہوا کہ کتاب کا پڑھنا پڑھانا یہ انسان کو حق پر قائم کرنے کا ذریعہ، قائم رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں، جو تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، جو واض و نصیحت سے وابستہ ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے خود عمل کریں اور ایک عملی نمونہ قائم کریں لوگوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو تعلیم حق کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دینے والے، اس سے تاثیر بھی زیادہ ہوگی اور حق کی نمائندگی بھی صحیح طور پر قائم اور باقی رہے گی. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، فلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور دیکھو طلب کیا کرو مدد صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. واستعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے. صبر یعنی ڈٹ جانا. سختیاں تو آئیں گی، حق مقررہ ہوتا ہے اور حق کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اظہار کرنا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس موقع پر ڈٹ جانا ضروری ہے. اور اس راستے میں سب سے زیادہ کارآمد چیز کیا ہے؟ وہ اللہ سے تعلق، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے سب سے کارآمد چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فوراً نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے اور نماز کے ذریعے سے اس کو آسان فرما لیا کرتے تھے، یعنی اللہ سے مانگتے تھے، اللہ آسان فرما دیتے تھے اسے. تو فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ نماز کا قائم کرنا یہ بڑی بھاری چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر. خاشع، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اپنے رب سے ملاقات ہوگی. روز قیامت کا یقین جتنا زیادہ ہوگا، قبر حشر کا استحضار جتنا ہوگا، اتنا ہی اعمال آسان ہو جائیں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر ترجیح دی، فضیلت عطا کی. اولاد انبیاء ہیں، ان کے مقامات رہائش مسکن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بابرکت کیا، ارض شام کو، اس کے ارد گرد کو اللہ نے بابرکت کر دیا، اور طرح طرح کی نعمتیں، غیر معمولی نعمتیں.
मनोसल्ला की सूरत में आगे जिक्र आएगा क्या क्या नेमतें अल्लाह ने। एक तरफ अल्लाह ये देखिए अंदाज कैसा लुभाने का है, आमादा हक करने का है। एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें गिना रहे हैं, उनके आबा व अजदाद जो नेक थे उनका तस्करा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उनके जो कुछ जराइम है वो भी गिनवाते हैं और बताया जाता है कि अब मौका है तुम्हारे पास इस्लाह कर सकते हो। नबी आखिर ज़मां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक अब ये आखिरी इम्तिहान है, यहाँ कामयाब हुए तो आगे कामयाबी के रास्ते हैं। अब पिछले तरीक पर कायम रहना तुम्हारे लिए नजात के लिए काफी न होगा। याद करो मेरी नेमतों को, आनी फज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तमाम जहान वालों पर तुम्हें फजीलत दी। वत्तक़ू यौमन, और डरो उस दिन से, ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, जिस रोज की कोई नफ्स किसी के काम ना आ सकेगा, कोई शख्स किसी के काम ना आ सकेगा, कोई जान किसी को फायदा न पहुंचा सकेगी। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअह, और न किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और न किसी से कोई बदला कबूल किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और न उनकी मदद की जाएगी, यानी कोई और मदद करने वाला नहीं होगा। जरा याद तो करो, अब ये वो नेमतें हैं जो गिनवाई जा रही हैं, याद तो करो जब हमने तुम्हें नजात दी थी, यानी बचा लिया था आले फिरौन से। फिरौन जो मिस्र का बादशाह था, वाकयात आगे आएंगे, रंग भरता चला जाएगा इस खाके में कि बनी इसराइल जो रहने वाले थे फिलिस्तीन के, अर्ज़ मुक़द्दस के, वो कैसे कनाआ पहुंचे, फिर वहां से मिस्र चले गए, फिर वापस कैसे आते हैं, ये सारी तफसील आएगी आगे चलकर इंशाअल्लाह। यहाँ बताया जा रहा है उनका ज़माने क़याम मिस्र जो कुछ था, जहाँ एक जालिम बादशाह हाकिम था और उसको किसी ने पेशगोई कर दी थी कि बनी इसराइल जो तुम्हारी रैया में रहते हैं, वहां की जो कितनी कौम थी उनमें से बादशाह था और उसकी दुश्मनी थी, उन लोगों की दुश्मनी थी बनी इसराइल पर, वो जुल्म करते थे, बेगार में काम लेते थे, तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाते थे और ये वहां पर बड़ी तादाद में रहते थे और उनके जेरे नहीं थे, बस नगर थे उनके। तो पेशगोई ये की थी कि इनमें से बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत के ज़वाल का जरिया बनेगा। और उस फिरौन ने, जो मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, उसने हुक्म जारी कर दिया कि हर नरीना औलाद को इनमें से ज़िबा कर दिया जाए। तो ये बड़ी सख्त सजा थी जिससे वो गुजर रहे थे। फरमाया कि जरा याद तो करो कि तुम्हें आले फिरौन से हमने कैसे बचा लिया। अल्लाह ने उनको बचाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये लोग आए, उन बच्चे से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और जिनके जरिए से फिरौन को ज़वाल हुआ। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारे बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले और किस तरह से दरिया में गर्क कर दिया गया फिरौन के लश्कर को और बनी इसराइल को बचा लिया गया। तो जरा याद करो कैसे हमने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी। यसुमुनकुम सूअल अज़ाब, वो फिरौनी तुम्हें अजाब दिया करते थे, बुरा अजाब। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, तुम्हारे बच्चों को, बेटों को ज़िबा करते थे। वयस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी बच्चियों को जिंदा छोड़ देते थे ताकि इनको कनीज बना ले, लौंडी बनाकर इनसे कामकाज करवाएं। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से, बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह फरमा रहे बड़ी आजमाइश थी। पूरी कौम बनी इसराइल वो वहां आजमाइश के इन दिनों से इस चक्की में गुजर रही, इस चक्की के दो पार्टों के दरमियान थी और गुजर रही थी वहां से। वो इस और जरा याद तो करो जब हमने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया था तुम्हारे लिए, और तुम्हें वहां से गुजार दिया। तो पहले कुल्लुम से गुजरते हुए का वाक़या, रेड सी का वाक़या है, खलीज सुएज़ पर वाक़या है, इस मकाम से उनको पार किया था। और वहां से जब वो गुजर रहे थे, पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, दरिया समुद्र फट गया दो हिस्सों में, दरमियान में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सारे बनी इसराइल वाले वो गुजर गए वहां से। और फिर बाद में फरमा दिया गया कि वतरुकुल बहरा रहवा, इसी तरह से इसको रास्ते वाला छोड़ दो ताकि पीछे वाले आ जाए। जब वो वापस आए, यानी फिरौन ने देखा कि रास्ता बन गया है, वो जब आगे आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को और पानी वापस जमा हो गया, मिल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो चाहते थे कि फिर से एक मरतबा लाठी मारी जाए और पानी जुड़ जाए ताकि वो ना आ सके, मगर अल्लाह ने सिखाया कि नहीं, जहां तक हुक्म दिया गया वहां तक करना है, बाकी मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर तदबीर अल्लाह के इल्म में, अल्लाह जानते हैं, तो जितना हुक्म दिया जाए उतना करना। तो एक मरतबा लाठी मारी, रास्ता बन गया, क्रॉस कर गए, पार हो गए, अब वापस छोड़ दो इसको। इसी तरह से बात वालों को हम निमट लेंगे। वअग़रक़ना आला फिरौन, और हमने गर्क कर दिया आले फिरौन को, वह तुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे, यानी तुम्हारे आंखों देखे, तुम्हारे देखते ही देखते वाक़या पेश आ गया, माजरा पेश आ गया। तो ये कितनी बड़ी निशानी है। ऐसे वाक़यात देखने के बाद तो तुम्हें सबसे ज्यादा ईमान वाला होना चाहिए था, और उसके बावजूद तुम सरकशी करते रहे। तुम तंज़ुरून, तुम देख रहे थे। वअज़अदना मूसा 40 लैलतन, और याद करो एक और वाक़या जिक्र किया कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था 40 रातों का, और बाद में दिनों को रात से ताबीर करते हैं, यही इतने दिन का काम हम कहते हैं ना, तो वो कहते हैं इतने रातों का काम है, इसलिए कि वहां पर रात से दिन का आगाज होता है, इस्लामी तारीख के एतबार से भी, अरबी के एतबार से भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था कि आप 40 रातों के लिए आकर कोहे तूर पर एतिकाफ करेंगे, वहां आपको तौरात अदा की जाएगी, किताब दी जाएगी, अहकामात दिए जाएंगे। तो देखो जब वादा किया हमने मूसा से 40 रातों का, सुन्नत तफस्सुल इस्लाम मिन बादिही,
تو تم ایسے ناہنجار تھے کہ پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. سنت تخصم الجلہ تم ہی پہ بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود من بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد. وانتم ظالمون جب یہ کر رہے تھے تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک اس کے بعد اس شرک کرنے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کیا. تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیا چاہتی ہے. لعلکم تشکرون اس کے بعد بھی معاف کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب تو اپنی روش صحیح کر لو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. کتاب سے مراد شریعت ہے احکامات دیے گئے تھے. والفرقان اور وہ کتاب کیا تھی؟ حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب تھی. یہی صفت قرآن حکیم کی بھی ہے کہ یہ فرقان ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا یا قوم اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہاں ظلم سے بڑا شرک ہے جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ اب لوٹو واپس ایمان لے کر آؤ. توبہ کرو اس گناہ سے. اپنے پیدا کرنے والے کے حضور باری اللہ کا نام ہے وہ جو تمہارا خالق و مالک ہے اللہ. اس کی طرف لوٹو رجوع کرو اور تجدید ایمان کرو. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اس کی سزا کیا طے کی گئی تھی؟ جیسا کہ شریعت اسلامیہ میں سزا ہے نا مرتد کی سزا ہے قتل. یہ وہاں پر بھی تھی کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد ارتداد اختیار کرے کلمہ کفر کہے یا کفریہ حرکت اختیار کر کر اسلام سے نکل جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. من بدل دینہ فاقتلوہ جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کرو. حکم شریعت کا وہاں بھی حکم تھا مگر وہاں یہ توبہ کے لیے شرط اس موقع پر توبہ کے لیے شرط قرار دے دیا گیا کہ لوگ اس شرک سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو قوم میں سے قوم دو حصوں میں بڑھ گئی تھی. آدھے لوگ وہ تھے جو کہ توحید پر قائم تھے اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو حقیقت کھل جائے گی جو سامری نے بچڑا بنایا. اور قوم کا ایک طبقہ چلا گیا اور اس نے جا کر اس بچڑے کی پرستش شروع کی تو کفر کرنے والے ہو گئے تھے. تو اب حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو. مطلب کیا ہے کہ تم میں سے جو موحد رہے وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا. اس طرح سے قوم کی توبہ قبول کی جائے گی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہی طریقہ توبہ کا تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ جب تم نے تنبیہ کا اختیار کیا تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی یعنی تمہیں معاف کر دیا. دو طرح کے اقوال ہیں کہ یہ حکم جاری ہو گیا پھر اللہ نے معاف کر دیا اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ اللہ نے عنایت فرما دی اور رحمت فرما دی اور توبہ اس شرط کے بغیر بھی ان کی قبول فرما دی. انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور توبہ کا قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک ہم تو آپ کی بات ہرگز ماننے والے نہیں. بنی اسرائیل قوم موسیٰ اپنے نبی سے وقت کے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی بات ماننے والے نہیں اعتبار کرنے والے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات سے جو احکامات لے کر آئے تھے جب قوم کے سامنے پیش کیے تو قوم والوں نے کہا کہ کیا ساری باتیں فرض واجب ہیں یہ سارے کام کرنے پڑیں گے؟ فرمایا ہاں اسی طرح حکم اللہ کا ہم تو نہیں مانتے یہاں تک کہ خود اللہ کو دیکھ لیں یا یہ کہ خود ہم بھی سن لیں یہی باتیں جو آپ سن کر رہے ہیں. تو اتنی زیادہ وہ جسارت کرنے والے لوگ تھے. حتیٰ نر اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دو بدو اپنے سامنے اللہ کو دیکھ لیں. جب انہوں نے یہ جسارت کی اور اتنی سخت بات کی فاخذتکم الصاعقہ تو اس موقع پر تمہیں آ پکڑا ایک زوردار چیخ نے. ایک عذاب تھی ایک بجلی تھی جو آسمان سے آئی وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. اور ہوا کیا کہ وہ سارے افراد مار دیے گئے. وانتم تنظرون تم دیکھ رہے تھے سب کچھ. ثم بعثناکم من بعد موتکم سب کو مار دینے کے بعد جب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ بھی اگر مارے گئے تو پھر کون بات مانے گا اور میں تو ان کے ذریعے سے اوروں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. بعد الموت کا ایک تجربہ بھی کروا دیا قوم کے لیے. ایک معجزہ سامنے ہو گیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور یہ بھی ایک نعمت تھی کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ کر دیا بادلوں کا. صحرائی تھی جب یہاں سے گزرے ہیں وہ جو دریا کراس کر کر جب آگے آئے ہیں تو اب یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ارض فلسطین کو فتح کر لو. اور وہاں پر بالکا کے نام سے قوم رہتی تھی جو بڑے تگڑے تھے بہت لمبے چوڑے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو بڑے چپار ہیں بڑے طاقتور ہیں اور ان کے پاس بڑی قوت ہے لڑائی کی ہم تو نہیں لڑ سکتے. حکم جہاد کا انکار کیا انہوں نے اور کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب قتال کریں ہم تو یہیں بیٹھے. اس کی سزا میں یعنی جہاد کا انکار کرنے جہاد سے پہلے تہی کرنے کی سزا میں ان کو یہ حکم دیا گیا 40 سال تک تم اسی صحرا میں جس کا نام تی ہے تی کا معنی ہے سرگردہ ایسی جگہ جہاں حیران ہوتا رہے انسان گھومتا رہے. زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے
آج بھی وہ صحرائے سینا موجود ہے مصر میں، اور دیکھا جا سکتا ہے اس کو کہ اس کی مسافت زیادہ سے 1 دن کی ہے، مگر یہ 40 سال تک یہ قوم وہیں پر رہی، اور ایک طرف سے چلتے تھے، آگے پڑاؤ ڈالتے تھے کہ کل صبح اٹھ کر آگے جائیں گے، تو پھر واپس وہیں آ جاتے تھے جہاں سے شروع کیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر ان کے ساتھ واقع ہوا، ایک نئی نسل وہاں جوان ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا کہ ایک طرف تو اللہ نے ان کو وہاں رکھا ایک چھوٹی سزا کے ساتھ، مگر ساتھ ساتھ یہ نعمتیں بھی تھی کہ اوپر سے صاحبان بادل کا کر دیا، بچے ان کے بڑے ہوتے تھے تو ان کی جسم پر کپڑے بھی بڑے ہو جاتے تھے، انہیں اسی حالت مسافت میں وہ چلتے رہے، سامان بھی وہی کفایت کرتا رہا، سامان نہ کھیتی باڑی کا مسئلہ نہ اور کسی کاروبار کا مسئلہ، بنو سلوا بھی آ رہا ہے، آسمان سایہ کرنے والا صاحبان موجود ہے بادل کی صورت میں، مگر سفر ختم نہیں ہوا۔ یہ اصل میں جہاد کے انکار کا ہے، جہاد سے بے کا خمیازہ۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بطور نعمت تم پر یہ کام کیا کہ بادل کو صاحبان بنا دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ کی صورت میں ایک نعمت خان یعنی ایک دسترخوان اتار دیا، ایک نعمت کا سامان اتار دیا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ من کی صورت میں بعض ایسی چیزیں جو کہ پھل کی صورت میں ہوتی تھی، یا بعض مفسرین نے کہا کہ شبنم کی صورت میں ہوتی تھی اور وہ کھائی جاتی تھی، اس سے ان کی ضروریات غذا پوری ہوا کرتی تھی، اور سلوا کی صورت میں ایک بٹیر نما پرندہ ہوتا تھا، بہت سہولت کے ساتھ وہ پکڑ لیتے تھے، اور جب پکڑا جاتا تو پکڑتے تھے تو بھاگتا بھی نہیں تھا، بہت آرام سے اٹھا کر اسے استعمال کر لیتے تھے۔ اس طرح سے غذا کا اہتمام اس صحرائے تین میں ان کے لیے کر دیا گیا۔ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کھاؤ، وما ظلمونا، اور نہیں کیا ظلم ہم نے تم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ تم اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہو، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا، یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے با فراغت جہاں سے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اسی بستی میں جس کو مقدس کیا اور سرزمین شام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زرخیز بنایا، داخل ہو جاؤ وہاں پر کئی جو دروازہ سامنے اس سے داخل ہو جاؤ۔ جیسے پچھلے زمانے میں طریقہ تھا کہ ہر شہر کے ساتھ وسیع بنائی جاتی تھی اور ایک صدر دروازہ ہوتا تھا جہاں سے قافلے داخل ہوتے تھے، کہا یہ سامنے ہے دروازہ، یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یہاں داخل ہو جاؤ۔ مگر ایک طریقہ سکھایا دروازے میں کیسے داخل ہوگے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ جھاڑ دے، یہ لفظ اس کا ترجمہ ہے جو ہماری شریعت میں استغفار کے لفظ سے جانا جاتا ہے، بخشش، فارسی میں بخشش کہتے ہیں، اردو میں معافی کہتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ بخش دے، اللہ مغفرت چاہتے ہیں، اور اس لیے کہا کہ حِطَّةٌ، اللہ ہمیں بخش دے، یعنی ہم سے گناہ بخش دے، جھاڑ دے، مگر انہوں نے اس میں نون کا اضافہ کر دیا اور کہنے لگے حِنْطَةٌ، گندم چاہیے، گندم چاہیے، یہ سرکشی کہ الفاظ کو بدل دیتے تھے، جو حکم دیا جاتا تھا اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے تھے، چور دروازے نکالتے تھے، یہ ہے یہودیوں کی سرکشی، اور یہ یہودی دماغ، یہ یہودی دینت وہ آج تک پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بھی یہی کیفیت ان کی، یہی انداز، یہی چھپ کر وار کرنے کا انداز، پس پردہ رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا انداز وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، یعنی ٹیڑھ ہے ان کی طبیعت میں، کہنے لگے تو ہم سے کہا گیا کہ کہو بخشش دے، اللہ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ظالموں نے اس جملے کو یا اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا، ایک ایسے لفظ یا جملے سے جو ان سے نہیں کہا گیا۔ حِنْطَةٌ کی جگہ حِنْطَةٌ، یعنی اللہ گندم دے، گندم دے، یہ کہنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے اس کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بس ہم اس سے کہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، اور صحرا میں تھے، پانی کا انتظام کہاں سے ہو؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کے ناموں سے ایک ایک قبیلہ مرتب ہوتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہیں لے کر آئے تھے تو 12 قبیلوں کی صورت میں تھے، اور صحرا میں بھی 12 جماعتوں کی صورت میں تھے، تو ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے تاکہ یہ آپس میں جھگڑا نہ کریں، جھگڑالو قوم ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کے سلسلے میں جھگڑا کرے، تو اللہ نے الگ الگ 12 چشمے ان کے لیے متعین کر دیے۔ معجزہ ایک اور دکھا دیا کہ وقت کے نبی وہ اپنی لاٹھی کو مارتے ہیں پتھر پر اور اس سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ جنریٹر آف کریں گے،
ہر گروہ نے ہر قبیلے نے اپنے پانی کے مقام یعنی گھاٹ کو پہچان لیا. واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فساد کر دینا پھر. تعثوا کے معنی میں بھی یہ بات داخل تھی کہ یعنی ایسا گھومنا پھرنا جس میں فساد ہو، جو عبرت کی نگاہ سے نہ ہو، جو خیر کی خواہش کے ساتھ نہ ہو، لا یعنی ہو، بے معنی ہو اور بغیر اطاعت ہو. مگر مفسدین کا اس پر اضافہ کیا کہ فساد کرتے، اس لیے کہ کرتے یہی تھے، گھومتے پھرتے تھے اور فساد کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ان کی چلت پھرت کارآمد نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، یہودیوں کی روش تھی. وَإِذْ يَا موسیٰ، اور پھر دیکھو یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہ کیا کہ روز صبح اٹھتے ہیں، منو سلوا موجود ہے، وہی کھاتے رہتے ہیں، وہی کھاتے رہتے ہیں اور زندگی چل رہی ہے، یکسانیت آ گئی. تو کچھ نیا چاہیے، کچھ جو ہے وہ ندرت چاہیے، کچھ نئی چیز چاہیے اور نئے نئے ذائقے چاہیے. تو جنہوں نے دیکھا تھا فرعونیوں کو کس طرح سے اپنے محل میں رہتے ہیں اور طرح طرح کی لذتیں ہیں، عیاشیاں ہیں، تو اب وہ چیزیں چاہ رہے تھے اور وہ ذائقے جو وہاں چل رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں بھی. جب آپ کو چٹخاری کی عادت تھی چاہتے تھے یہاں پر بھی مل جائے. باقی سے اللہ نے تو حکم دیا کہ اللہ تمہارا اس کا اہتمام آسمان سے کر رہا ہے، تم جہاد کرو، اللہ کے دین کا کام کرو. اس سے اچھی کیا بات ہے. اس بات پر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا مسلمانوں سے اور منبر پر آ کر فرمایا کہ دیکھو تم خیر پر قائم رہو گے اس وقت تک جب تک اس ذریعے سے عزت حاصل کرو جس سے اللہ نے تمہاری لیے عزت رکھی ہے، یعنی اللہ کے راستے کے جہاد سے. اللہ وافر مال غنیمت تمہیں عطا فرمائے گا. اور جب تم بہنوں کی دمیں مروڑنے لگو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. بہنوں کی دمیں مروڑنے سے کیا مراد ہے؟ کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے تو حقیر پیشہ ہے. اس کام کے لیے تو بہت لوگ پڑے ہیں. اعلیٰ کام تو یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے نمائندے بن جاؤ اور اللہ کی مرضی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، اس کے اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ ترین رزق جو دنیا میں رکھا ہے وہ اصل میں مال غنیمت ہے. اس کے ذریعے آسمان سے اللہ تمہارے لیے نازل فرمایا. کچھ نیا چاہیے. اور سمائی رزق، تمہارے رزق کا وعدہ تو آسمانوں میں اللہ نے کر رکھا ہے، وہاں سے اسباب ہو جائیں گے. مسلمان کے لیے تو خاص مشن ہے اس دنیا میں. تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے قوم والے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب کو پکاریے ہمارے لیے. کتنی غیریت والا انداز ہے. اللہ اتنے موزے دکھا رہے ہیں، اتنی نعمتیں فرما رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے وقت کے نبی کو خطاب کس طرح سے کرے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، نعوذ باللہ. جبکہ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا رسول، اس طرح سے کہتے ہیں. یا محمد کہنے کا انداز پسند نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض استثناءات اپنی جگہ موجود ہیں. تو یہاں قوم موسیٰ کا حال کیا ہے؟ جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ، اور پھر کیا کہا؟ اپنے رب کو پکارے. ہمارے رب سے مانگی بھی نہیں، اپنے رب کو پکاریے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب کو پکاریے ہمارے لیے. یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے، یعنی ہمیں فراہم کرے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہیں، وہ حقیقی چیزیں. من بقلہا، ترکاری میں سے، وقصائہا، یہ جو ککڑی ہے اس میں سے، وفومہا، اور لہسن یا گندم میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے. یہ دال جو ہوتی ہے عدسہا، اور دال بھی، وبصلہا، اور پیاز بھی. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو راشن ہے، یہ ہمیں فراہم کر دیجیے. اللہ آسمان سے اتار رہا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ محنت مشقت سے حاصل ہونے والا رزق وہ نہیں ملے. قالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تعجب کے ساتھ، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، وہ لینا چاہتے ہو بمقابل اس کے، اور بدلے میں اس کے جو اعلیٰ ہے. منصلہ تو آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور یہ ادنا تمہیں محنت کر کر خون پسینے کی محنت کے بعد حاصل ہوگا، مشقت کے بعد حاصل ہوگا، کسی کام کے نہیں رہو گے. یہ چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں یہی چاہیے. فرمایا کہ اچھا اگر ایسے ہی ہے، قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اهبطوا مصر، تو پھر چلے جاؤ کسی بھی شہر میں آباد ہو جاؤ. اهبطوا مصر، کسی بھی شہر میں آباد ہو جاؤ. فإن لكم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اور فضلناکم علی العالمین، ہم نے جہان والوں پر تمہیں ترجیح دی. اور اللہ فرمایا جا رہا اب جب انہوں نے حقیر پس خواہشات، یہ ہے سن میں کسی قوم کا نظریہ یہ ہو جائے اور بس لذت کام و دہن، بد و فرض کے تقاضے، میں اور میرا روزگار، میں اور میری زندگی، اور آسائشیں، لذتیں، چٹخارے، یہی زندگی بن کر رہ جائے، تو پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ فضربت علیہم الذلہ، ان پر پھر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. وضربت، مسلط کر دی گئی، علیہم، ان کے اوپر، الذلۃ، ذلت، والمسکنت، اور محتاجی. اور یہ اللہ کا قانون ہے، جو قوم بھی راستہ اختیار کرے گی،
اللہ کے دین کی جدوجہد کو چھوڑ کر اپنی اپنی معاش، اپنا اپنا مسئلہ، اپنی اپنی عیاشیاں اور اپنے ذائقے اور اپنی لذتیں یہی ہے کہ ان کا مقبہ نظر بن جائے، تو پھر یہی قانون خداوندی ہے جو ان کے حق میں جاری ہوتا ہے، اور پھر وہ ذلت و مسکنت کی تصویر بن کر رہ جاتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کے غضب میں مبتلا ہو کر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے تھے ناحق۔ ناحق سے مطلب کیا ہے کہ قتل نبی تو ہوتا ہی ناحق ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، یہ جانتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، جانتے بوجھتے وہ قتل کیا کرتے تھے۔ یعنی کبھی معصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ یہاں پہ اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ رکعت ادا کریں گے۔ آج کو جلدی کام کرتے ہیں، تاخیر ہو گئی بلکہ ارادت ہے اس سے بھی کچھ پہلے مکمل کرنے کا، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا نصاب بڑھتا چلا جائے گا۔ شروع کے ایام میں کم نصاب مطالعے میں آئے گا، اس لیے کہ تفصیل اس کی زیادہ ہے، اور پھر جب کچھ تفصیل ہوتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ مطالعہ آیات کا بڑھتا چلا جائے گا، اور اس طرح سے زیادہ وقت پھر تراویح میں صرف ہو رہا ہوگا، ابھی زیادہ بیان میں صرف ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم آج کے بیان کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ توفیق کے ساتھ اور صحیح بات کہنے کی توفیق کے ساتھ اور قبولیت و قابلیت کے ساتھ اس نشست کو، اس سلسلہ مجالس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس خیر کے کام کا آغاز اس کی توفیق و تائید سے کیا گیا، اس کو پائے تکمیل پر بھی محض اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے۔